बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की नेक्स्ट एपिसोड। हो सकता है लास्ट हो सकता है सेकंड लास्ट हो, ये तो अब रीड करने पे पता चलेगा। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं किस्त की तरफ। खुदा का करम हुआ था, इसे सारी नमाज़ ज़ुबानी आती थी और वो बहुत अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ भी लेता था। हाँ, लेकिन इसे तरीका सीखने और रकत समझते थोड़ा वक्त लगना था, लेकिन इसके पास बहुत वक्त था। अल्लाह, मैं कितनी गलतियाँ कर रहा हूँ, बख्शिश होगी मेरी? तुम तो मुझे मज़ीद गुनाहगार करवा रही हो। वो उठकर खड़ा होता है, इससे कहने लगा, माफ़ करने वाला खुदा है, आप बस अपना काम करें, इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप बिल्कुल ठीक से नमाज़ पढ़ने लगेंगे। चलिए मैं आपको सिपारा पढ़ाती हूँ, वैसे आपको अरबी तो नहीं आती होगी। वो सोचकर बोली तो इसने नफ़ी में सर हिलाया था। कोई बात नहीं, मैं नूरानी कायदे से शुरू करूँगी, आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, वो मुस्कुरा कर बोली थी। जबकि न जाने कि वो शर्मिंदगी से सर झुका गया। इसका इस तरह से शर्मिंदा होना वो समझ सकती थी। खुदा ये नहीं देखता कि इसके बंदे की उम्र क्या है, वो अपनी तरफ आने वाले हर बंदे को कबूल करता है। और फ़िक्र मत करें, इंशाल्लाह खुदा के दर के दरवाज़े आपके लिए भी खुले हुए होंगे। बस अब तो शिद्दत से अमल करें। वो इसे देखते हुए बोली तो वो हल्का सा मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला गया। जब अचानक ख्याल आया कि वो लहजा बदल चुकी है, वो तुमसे आप पर आ चुकी थी। तुमने मुझे आप कहा? वो हैरानगी से देखने लगा। हाँ, क्योंकि शौहर के साथ बदले हाजिर बदतमीज़ी से बात नहीं की जाती, वो मुस्कुरा कर कहती कमरे से बाहर निकल गई थी। जबकि वो भी आहिस्ता आहिस्ता कदम कमरे से बाहर उठाने लगा। नीचे बच्चा खेल रहा था। इसे एहसास तक नहीं हुआ कि नमाज़ सीखते और ये सब बातें करते इन्हें कितना वक्त हो चुका था। मुलाजमा घर की सफाई कर रही थी जबकि वो बच्चा इसकी नाक में दम कर रहा था। कितना शरारती बच्चा वो, जो अपनी माँ के दुपट्टे को पकड़े पीछे चल रहा था। वो इसे देखकर कहने लगा, वो कोई छोटा बच्चा नहीं था, तकरीबन उम्र 10 से 12 साल के बीच थी। लेकिन वो अकेला था, तभी तो माँ का इतना लाडला था। बच्चे होते ही शरारतें करने के लिए उम्र अच्छी होती है ना, हर सोच से दूर, बस अपनी दुनिया में मगन। वो मुस्कुराते हुए बोली, जबकि शाजिल मुस्कुरा भी नहीं सका क्योंकि इसकी उम्र तो बर्बादी में गुजर गई थी। सही बात है, वैसे शरारतें करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। इसके चेहरे की उदासी देखकर वो बोली तो वो हैरत से देखने लगा, जैसे इसे समझना चाहता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वो इसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा। जब वो अचानक ही साइड टेबल पर पड़े पानी के जग को उठाकर इसके ऊपर अंडेल गई थी। मतलब शरारतें जब चाहें तब कर सकते हैं, बस हिम्मत होनी चाहिए। वो कहकर भाग निकली, जबकि इतनी सर्दी में ठंडे पानी के गुस्ल ने इसे सर से पैर तक कांपने पर मजबूर कर दिया। ऐसे कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई अरूम? अब बचकर दिखाओ मुझसे। वो तेजी से इसके पीछे भाग रहा था, जबकि वो पूरे घर में इससे भाग रही थी। और वो जो मुलाजमा अपने बेटे को मना करी थी कि इस तरह पूरे घर में चहकना बंद करो, वो अपनी माँ को घूरा था कि मुझे मना करी थी और इनको देखो। ओए होए, गाल तो सही है, बच्चे ने चढ़ के लूट कोड़े भज रहे। देखें शाजिल, पानी दूर रखें, मुझ पर नहीं फेंकना वरना मैंने रूठ जाना है, वो भी पक्का। मैं पापा को बुलाकर उनके साथ चली जाऊँगी। वो धमकियाँ दे रही थी, जबकि वो किसी तरह की धमकी में आ ही नहीं रहा था। वो तो पानी का जग उठाते इसके पीछे पीछे आ रहा था। खुदा के लिए रहम खाए मुझ पर, ये क्या करने का सोच रहे हैं? इतनी सर्दी में मुझे नमूनिया करवाना है क्या? वो जो पानी का जग उठाए कभी इधर तो कभी उधर इसके पीछे भाग रहा था। इससे भागते भागते बेडरूम में आ गई थी। ये सब ख्याल मेरे वक्त तुम्हारे ज़हन में नहीं आए थे कि मुझे नमूनिया मुझे भी हो सकता था? आई बड़ी शरारतें करने वाली, आज तो तुम बचकर दिखाओ मुझसे। वो कहते हुए एक झटके से इसे पकड़ चुका था। वो जो बेड पर खड़ी से दूर जाना चाहती थी, अपना हाथ इसकी गिरफ्त में देखकर बुरी तरह से फंस गई थी। वो किसी भी तरह से अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकालना चाहती थी, लेकिन इसकी कोशिश पूरी तरह से नाकाम हुई थी। जब वो भी इसके साथ ही खींचता हुआ बेड पर आ गिरा और पानी का जग जो इसके हाथ में था, इसने इसे नीचे की तरफ उल्टा दिया था। हाँ, सच यही था कि वो सिर्फ इसे डराने की कोशिश कर रहा था। इसका इरादा हरगिज़ इस पर पानी फेंकने का नहीं था। पानी के गिरते इसे जैसे सुकून मिला, जबकि वो मुस्कुराती नज़रों से अपने ऊपर लेटे शाजिल को देखने लगी, जो बहकी बहकी निगाहों से इसे देख रहा था। अपने बेहद करीब इसकी खुरमारलूद निगाहें देखकर अरूम के जिस्म में जैसे सनसनी सी दौड़ गई थी, जबकि वो निगाहें इसके मासूम से चेहरे पर जमाए जैसे होशो हवास की दुनिया से बेगाना हो गया था। एक दूसरे की नज़रों में देखते हुए वो जैसे कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रह रहे थे। जब अचानक इसके चेहरे पर झुकते हुए इसके लबों पर झुक गया था। इसका अंदाज़ बहुत नरम था, इंतहाई मोहब्बत से वो इसके लबों को छू रहा था, जबकि वो बिना सांस लिए साथ सी इसकी सांसों को अपनी सांसों में महसूस कर रही थी। सांसों के तबादले का ये दौरानिया थोड़ा बढ़ने लगा था जब वो आहिस्ता से पीछे को हट गया और इसके सीने पर अपना चेहरा छुपाते हुए अपनी आंखें बंद कर गई थी। वो दोनों एक दूसरे की धड़कनें महसूस करते कितनी देर यूं ही बेड पर लेटे रहे थे, जबकि इसके नाजुक से वजूद को अपने साथ लगाए शाजिल जैसे किसी और ही दुनिया में था। एक सुकून था जो इसे आज नसीब हुआ था। इसकी कुर्बत में जैसे दुनिया इसकी बाहों में सिमट गई थी। इसे कुछ भी नहीं चाहिए था, बस इसे वो मिल चुकी थी। वो इसकी ज़िंदगी की अव्वलीन ख्वाहिश थी। मुझे भूख लगी है, नीचे जाना है।
وہ تھوڑی دیر کے بعد فاصلہ بناتے ہوئے بیڈ سے اٹھتی اس سے دور ہوئی تھی، جبکہ وہ یوں ہی اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب آگے کو جا کر وہ رک گئی۔ آئے نا، چل کر ناشتہ کرتے ہیں، آپ کو بھوک نہیں لگی؟ وہ چہرے پر سرخی لیے اس سے سوال کرنے لگی، جبکہ وہ اب تک خمارآلود نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے جو نہلایا اس کو چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ اسے مزید کنفیوز کیے بغیر ہی بیڈ سے اٹھتا اپنے کپڑے نکالنے لگا، جبکہ بنا کچھ بولے نیچے جا چکی تھی۔ وہ حیران تھی اپنی کیفیت پر کہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ وہ شخص اتنا قریب آ کر وہ کوئی مزاحمت بھی نہیں کر سکی تھی۔ وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا، نہ شاذل کی قربت، نہ شاذل کا اسے چھونا، نہ اس کا قریب آنا۔ وہ سب کچھ اسے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے محبت نہیں تھی، نہیں ہرگز نہیں۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن اندر کہیں دل میں ناپسندیدگی بھی نہیں تھی۔ وہ ناپسندیدگی جو پہلے تھی اب کہیں نہیں تھی۔ اس کا دل صاف ہو چکا تھا۔ جس وجہ سے وہ اسے ناپسند کرتی تھی وہ اس معاملے میں بالکل بے قصور تھا، تو اسے ناپسند کیوں کرتی؟ ہاں، وہ اسے ناپسند نہیں کرتی تھی تو کیا وہ اسے پسند کرتی تھی؟ اس کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ پھر جب اچانک خیال آیا، وہ اکثر اپنی ماں کو کہا کرتی تھی کہ اسے وجاہت نہیں پسند۔ وجاہت اس پر روک ٹوک کرتا ہے، ہر وقت اس پر حکم چلاتا ہے، بے وجہ اسے اس کی پسند کی چیزیں کرنے سے روکتا ہے۔ کئی دفعہ تو وہ کہہ چکی تھی وجاہت سے شادی نہیں کرے گی، لیکن نکاح کا رشتہ ایسا تھا کہ جس کے آگے کچھ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اور ماما ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ نکاح کے بعد ناپسندیدہ انسان بھی پسند آنے لگتا ہے، جس سے نفرت ہوتی ہے اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس نے وجاہت کے لیے کبھی یہ جذبہ محسوس نہیں کیا تھا۔ ہاں، شاید کیونکہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو ساتھ لکھا ہی نہیں تھا، بس وہ غلط انسان کے ساتھ جڑ گئی تھی، اور شاید اس کا صحیح شاذل تھا۔ اور یہ انسان نفرت کے قابل نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اسے پسند کرتی ہے یا نہیں، ہاں لیکن وہ اسے نفرت نہیں کرتی تھی، وہ اسے ناپسند نہیں کرتی تھی۔ شاید آنے والے وقت میں وہ شخص اس کے لیے عزیز ہو جاتا، شاید اس کی ماں کی بات سچ ثابت ہو جاتی، نکاح کے 2 بول کی طاقت اس پر بھی اثر کر جاتی۔ نہیں، تم باہر نہیں جاؤ گی، برف گر رہی ہے اور اس موسم میں طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ وہ جو بڑے سے جیکٹ اور ٹوپی کے ساتھ گلوز پہن رہی تھی وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے ساتھ کوئی کپڑے لے کر نہیں آیا تھا؟ ہاں، ویسے بھی وہ اسے کالج گیٹ کی سڑک سے اٹھا کر لایا تھا، کپڑے پیک کرنے کا ٹائم تھا ہی کہاں، اور اگر اسے ٹائم دیتا تو وہ کون سا یہاں آتی اس کے ساتھ؟ میں آپ کی طرح بڈھی روح نہیں ہوں جو اس خوبصورت موسم میں یہاں اپنے کمرے میں بستر میں گھسی رہوں گی۔ مجھے جانا ہے باہر، موسم انجوائے کرنا، سب کچھ اتنا بڑا ہے، کم از کم مجھے لے کر آنے سے پہلے میرے لیے شاپنگ تو کر لیتے۔ وہ اپنے شوز پہنتے ہوئے بولی، سوائے شوز اور سویٹر کے اس کے پاس کچھ کرم نہیں تھا جس سے وہ اپنی سردی کم کر پاتی۔ آج میں رات کو جب باہر جاؤں گا تب تمہاری ضرورت کا سارا سامان لے آؤں گا، بس لسٹ بنا دو، میں سب کچھ لے کر آؤں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ رات کو کہاں جانا آپ نے؟ باہر کیوں جائیں گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ ضروری؟ وہ بات جیسے ٹالنے لگا جب وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ضروری کام ہے؟ مجھے بتائیں، پھر جائیے گا۔ آپ بتائیں ایسا کون سا ضروری ترین کام ہے جو آپ آدھی رات کو جائیں گے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے سوال کرنے لگی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا اس کے سامنے آ گیا۔ اروم میری جان، مجھے وقت لگے گا، یوں اچانک سے میں چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ جیسے سیدھا سچی بات پر آ گیا تھا۔ چھوڑ سکتے ہیں، بالکل چھوڑ سکتے ہیں، کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پر رکیں آپ میرے پاس، آپ چھوڑ دیں گے، مجھے یقین ہے آپ پر۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں اروم، اتنا آسان نہیں ہے، وقت لگے گا، بہت وقت لگے گا، تمہیں سمجھنا ہوگا، تمہیں مجھے تھوڑا وقت دینا ہوگا۔ وہ اس کے بازو کو اپنے گھیرے میں لیتے ہوئے بولا تو اروم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں، آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، کہیں بھی نہیں جائیں گے، سنا آپ نے؟ آپ گھر پر رہیں گے، میرے پاس رہیں گے، میری آنکھوں کے سامنے رہیں گے۔ اروم تم جلد بازی کر رہی ہو، تم جذباتی ہو رہی ہو، اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ ایک دم سے نہیں ہوگا، وقت لگے گا اس کے لیے۔ وہ اسے سمجھانا چاہ رہا تھا جب اس نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ میں چھڑوا لوں گی، میں کروا لوں گی شاذل، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں رکے میرے پاس۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا جبکہ وہ خاموشی سے اسے سنتے ہوئے انکار کر گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیسے سمجھائے۔ میرے لیے امتحان پیدا مت کرو روم، یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تمہیں لگتا ہے، ہمیں وقت دینا ہوگا اس سب چیزوں کو۔ اس طرح سے کون سا ہیرو پسند ہے آپ کو؟ ہم مووی دیکھتے ہیں، ویسے مجھے وہ بہت پسند ہے جس کو ابھی پیچھے فلم نہیں آئی تھی، ڈانس بھی بڑی اچھی طرح کرتا ہے، کیا مووز ہیں اس کے۔ آئے نا بیٹھے یہاں پر، ٹائم ویسٹ کیوں کرنا، چلیں، کیا یاد کریں گے آپ؟ میں بھی نہیں جا رہی باہر، آج آپ کی خاطر میں برف کو اگنور کر رہی ہوں۔ اسے زبردستی بیڈ پر بٹھاتے ہوئے ٹی وی آن کرنے لگی جبکہ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ان سب چیزوں کو ضرورت سے زیادہ ایزی لے رہی تھی، جبکہ وہ جانتا تھا یہ آسان نہیں، اس کی حالت بگڑ سکتی تھی، وہ حواس کھو سکتا تھا، وہ بری سے بری حالت میں جا سکتا تھا۔ وہ اسے کیسے سمجھائے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ٹی وی آن کر کے اپنی پسند کی کوئی فلم ڈھونڈنے لگی جبکہ وہ کبھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، کبھی ٹی وی کو، جبکہ دماغ میں بہت ساری سوچیں چل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیسے سمجھائے کہ جو چیز 6 سال کی عمر میں اس کی رگوں میں پوری طرح سے سرایت کر چکی ہے وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا یوں ایک دم سے۔ اس چیز کو چھوڑنے کے لیے اسے وقت کی ضرورت تھی اور اروم اسے وقت دینے کو تیار نہیں تھی۔ اوئے ہوئے، دیکھو ان کی بنتا ہے نا تھا۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ اس کی طلب پوری طرح سے اس پر سوار ہو چکی تھی۔ نیند تو اسے آتی نہیں تھی جبکہ اروم اس کے پاس ہی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ روم کے سوتے ہی یہاں سے چلا جائے گا، لیکن وہ اسے کیسے دھوکہ دیتا؟ وہ یقین کر کے سوئی تھی اس پر۔ کتنی دیر اس نے اسے فضول کی باتیں کی تھی جن کا سر پر کوئی نہیں تھا۔
کتنا وقت ضائع کر چکی تھی وہ اس پر، کیسے اور کس طرح وہ اسے دھوکہ دے کر یہاں سے چلا جاتا۔ اگر وہ ایک دفعہ یہاں سے چلا جاتا تو کیا روم دوبارہ اس پر کبھی یقین کر سکتی تھی؟ کہ کبھی وہ دوبارہ سے کوشش کر سکتی تھی کہ وہ ہار جاتی؟ وہ پہلی دفعہ ہار جاتی، وہ اپنی روم کو ہرانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا، اس کے جسم پر آہستہ آہستہ داغ پڑنا شروع ہو چکے تھے، اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ تقریباً 1 ہفتے کا سامان اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اس نے سوچ لیا تھا کہ باقی سارا انتظام وہ خود کر لے گا۔ 1 ہفتے تک اس کے پاس جو ڈرگس تھی اسے اس کا گزارا ہو سکتا تھا، لیکن اروب نے وہ ساری ڈرگس ضائع کر دی تھی۔ اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور اب اس سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ اس کو ڈرگس کی ضرورت تھی اور اگر وہ ڈرگس نہیں لیتا تو شاید وہ کچھ ایسا کر دیتا جو اس کے اور اروم کے رشتے کو خراب کر سکتا تھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر دیکھا، اروم گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ تیزی سے کمرے سے نکلتا سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نیچے آ گیا تھا۔ وہ اروم کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا لیکن وہ مجبور تھا، اس کی طلب اس پر پوری طرح سے سوار ہو چکی تھی۔ اگر اب وہ پیچھے ہٹتا تو اپنی حالت خود ہی خراب کر لیتا۔ اس نے دروازے پر آ کر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ایک دفعہ پھر سے اروم کی بات اس کے سر پر سوار ہونے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ رہ سکتا ہے ڈرگس کے بغیر، لیکن شاید وہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے دروازے کا لاک کھولا تھا لیکن قدم باہر نہیں رکھ پایا، اس نے ہمت ہی نہیں کی، وہ ہمت کر ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ اروم کا یقین توڑ نہیں سکتا تھا۔ کتنا بھروسہ کیا تھا اس معصوم لڑکی نے اس پر، اگر وہ آج اس گھر سے باہر نکل جاتا تو شاید اروم کی ساری کوشش یہیں پر برباد ہو جاتی، اور وہ اروم کی کوشش کو برباد نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ الٹے قدم واپس کمرے میں آ گیا جہاں وہ ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ اپنے معصوم سی صورت لیے خوابوں میں کہیں گم تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس آ کر لیٹتا، اس کے گرد اپنی باہوں کا مضبوط حصار بنا گیا۔ ہاں، شاید اس پناہ میں سے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر ضرورت تھی بھی تو وہ آہستہ آہستہ اس ضرورت کو ختم کر دے گا۔ ہاں، وہ اس پر ثابت کر دے گا کہ اس کی محبت جیت گئی ہے، وہ اس کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ کوشش ضرور کرے گا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو ایک اور فریش سی صبح اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سردی روز کی بنسبت زیادہ تھی کیونکہ آج بھی باہر برف باری ہو رہی تھی۔ اسے بہت شوق تھا برف باری میں وقت گزارنے کا، اسے اس روئی جیسی برف کو محسوس کرنا اچھا لگتا تھا اور شازل گہری نیند سو رہا تھا۔ یہ اچھا وقت تھا باہر جانے کا۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتی جلدی جلدی گرم کپڑے پہنتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ بی بی جی باہر مت جاؤ، برف باری ہے، نمونیا ہو جائے گا۔ ملازمہ اس کے پیچھے آ رہی تھی جبکہ اس کا اپنا بیٹا باہر ہر طرف گھوم رہا تھا۔ اس نے گھور کر ملازمہ کو دیکھا، اپنے بیٹے کو کیسے باہر انجوائے کروا رہی تھی، اسے روک رہی تھی۔ اب اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہہ رہی اسے، آپ اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہہ رہی، اسے نمونیا نہیں ہوگا کیا؟ کیسے باہر سردی میں گھوم رہا ہے؟ اس نے اسے احساس دلایا تو وہ مسکرا دی تھی۔ بی بی جی وہ یہیں کا رہنے والا ہے، ہر موسم کو سمجھتا ہے، آپ باہر مت جائیے، سردی زیادہ طبیعت خراب ہو جائے گی، اور پھر صاحب جی آپ کو لے کر بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ ارے کچھ نہیں ہوگا مجھے، میں بھی بڑی سخت جان ہوں۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے باہر نکل گئی جبکہ ملازمہ صرف نفی میں سر ہلا کے رہ گئی۔ اس کی مالکن ضرورت سے زیادہ ہی ضدی تھی۔ اس نے ایک نظر باہر دیکھا جہاں وہ اس کے بیٹے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئی تھی، برف کے گولے بناتے ہوئے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ جب شازل تھوڑی دیر کے بعد نیچے آئے، اس کی آنکھیں ہر درجہ سرخ تھی جبکہ طبیعت بھی زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ صاحب جی میں نے بہت منع کیا لیکن بی بی جی نے میری بات سنی نہیں اور برف میں چلی گئی۔ ملازمہ نے فوراً اسے صورتحال بتائی جبکہ وہ ایک نظر باہر دیکھتا تیزی سے باہر آیا تھا۔ یہ لڑکی بہت جلد بہت زیادہ بیمار پڑنے والی تھی، اس کی حرکتیں بتا رہی تھی کہ اس نے ٹھیک رہنا ہی نہیں ہے۔ اوئے ہوئے، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ میں تمہیں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ باہر سردی میں طبیعت خراب ہو جائے گی لیکن تم میری بات سنتی کیوں نہیں ہو؟ وہ اس کے سر پر سوار تھا۔ ہم کسی کی نہیں سنتے، ہم اپنے دل کی کرتے ہیں۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی برف کا موٹا سا گولا جو وہ ابھی احمد پر پھینکنے والی تھی اس کے سر پر مار کر بھاگ گئی تھی۔ یا وحشت اروم، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے بولا، لیکن دوسری طرف تو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرا دماغ تو بچپن سے خراب ہے، ایویں میرے عاشق ہو کر بیٹھے ہوئے تھے آپ کو تو میرے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ پہلے آپ کو میرے بارے میں انفارمیشن لینی چاہیے تھی مسٹر شازل خان۔ وہ ایک اور برف کا گولا بنا کر اس کے منہ پر پھینک چکی تھی۔ شازل تو بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم کوئی انتہائی نکمی لڑکی ہو، چلو ابھی کے ابھی اندر چلو، باہر بہت ٹھنڈ ہے، دیکھو کتنی برف گر رہی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھا رہا تھا۔ لگتی ہے تو لگتی رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی انجوائمنٹ چھوڑ کر کم از کم کسی بڈھی روح کی طرح بستر میں نہیں گھسنا مجھے۔ وہ باقاعدہ بوڑھی روح کہتے ہوئے اس کی طرف اشارہ بھی کر رہی تھی۔ ہاں میں ہوں بڈھی روح، اب چلو اندر ورنہ سردی ہو جائے گی تمہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب ایک اور زوردار برف کا گولا اسے آ کر لگا، وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ اوہ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا، کیا بول رہے تھے آپ؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پوچھنے لگی جبکہ شازل نے وہیں زمین پر سے ایک بڑا سا گولا بنا کر اسے دے مارا۔ کوئی تہذیب کوئی لحاظ نہیں ہے آپ کو؟ اس طرح سے کریں گے میرے ساتھ؟ رکیں، اب کی دفعہ وہ پھر سے گولا بنانے لگی جبکہ شازل وہیں زمین سے برف اٹھا کر اس پر پھینکنے لگا۔ وہ اسے آسان لفظوں میں سمجھا رہا تھا، الٹا وہ تو سر پر چڑھتی جا رہی تھی، اور تھوڑی دیر میں وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ وہ مسلسل برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے کو مارے جا رہے تھے، وہیں برف پر لیٹتے ہوئے دونوں ایک دوسرے پر ہنسنے لگے۔ کہاں وہ اس اندر لے جانے آیا تھا، کہاں وہ اس کی بے وقوفیوں میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ مزہ آیا نا؟ بہت مزہ آتا ہے برف میں کھیلتے ہوئے، میں اور روج آپی جب مری جاتے تھے نا تو ایسے ہی کھیلتے تھے۔ وہ مزے سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بتانے لگی جبکہ وہ اس کی باتیں سنتا وہیں برف پر لیٹا ہوا تھا کہ اس نے برف ہاتھوں میں لے کر اچانک اس کے سویٹر کے اندر ڈال دی۔ سینے پر ٹھنڈی ٹھنڈی برف نے گردش کرنا شروع کی تو شازل کے صحیح معنوں میں رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا روم، اس کا بدلہ الگ سے لوں گا میں۔
وہ اسے گھورتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوتا، اپنی شرٹ سے برف نکالنے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگا، جبکہ وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ ویسے میں نے آپ کو ایک بات نہیں بتائی، میں عروج آپی کے ساتھ مری جا کر بہت انجوائے کرتی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ مجھے زیادہ مزہ ہے، کیونکہ آپ صرف کہتے ہیں بدلہ لوگے، لیتے نہیں ہو۔ عروج آپی لیتی ہیں، وہ اسے دور جاتی ہنستے ہوئے بولی تھی، جب اچانک ہی دھیان اس کے بازو پر گیا تھا۔ شازل، یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا؟ کوئی چوٹ لگی ہے آپ کو؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کا ہاتھ دیکھنے لگی، یہاں پر نیل کے نشان بن رہے تھے۔ وہ اس کا بازو اوپر کرتی اس کی شرٹ دیکھنے لگی، جب ایسے ہی نشانی سے گردن پر بھی نشان نظر آئے۔ شازل، یہ کس طرح کے نشان ہیں اور اتنے زیادہ کیوں؟ آپ کے سینے پر بھی، بازوں پر بھی یہ کیسے نشان ہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ جب میں ڈرگز نہیں لیتا اور مجھے اس کی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے، تب میرے جسم پر اس طرح سے ریشز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا، یہ ایک دم نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ سب کچھ ان سب کے لیے وقت درکار ہے۔ آئیے اندر چلیے، میں آپ کو کوئی ٹیوب لگاتی ہوں، یہ تو بڑھ جائیں گے۔ وہ پریشانی سے اس کا بازو تھامے اس کے اندر لے جانے لگی۔ ٹیوب سے صرف جلن کم ہوگی، نشان ختم نہیں ہوں گے، یہ ریشز بڑھتی جائیں گی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اثر لیے بغیر اسے لے کر اندر کمرے میں آ گئی۔ وہ اب اپنا فون اٹھا انٹرنیٹ پر کوئی ٹیوب تلاش کرنے کی کوشش کری تھی، جس سے اس کے ریشز کی جلن کم ہو سکے، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کس طرح سے کرتی، اس کی مدد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شرٹ اتار دیں آپ، میں چیک کر رہی ہوں، کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اپنے نشان پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کے کہنے پر اس نے شرٹ اتار دی، کسرتی چمکتا ہوا بدن، سکس پیک ایپس کے ساتھ پھولے ہوئے بازو، اسے ایک لمحے کے لیے پریشان کر کے وہ چہرہ پھیر گئی تھی۔ اسے بہت زیادہ شرم محسوس ہونے لگی تھی، اس نے کہا ہی کیوں تھا اسے شرٹ اتارنے کے لیے۔ آپ یہی روم میں بیٹھے، میں نیچے جا کر ڈھونڈتی ہوں، کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا، وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اتنا تو وہ بھی بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا کوئی نیچے کیوں گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد خوشی خوشی واپس اوپر آ گئی، اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا، جبکہ ایک باؤل میں وہ بہت ساری برف لے کر آئی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ یہ کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ وہ باؤل اور کپڑا اٹھا کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ آپ الٹے لیٹ جائیں، سب سے زیادہ ریشز آپ کے پیچھے پیٹھ پر ہے نا؟ میں ابھی آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی برف کی ٹکور کروں گی تو ریشز کم ہو جائیں گے، میں نے یوٹیوب سے دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اتنی ٹھنڈ میں تم مجھے ٹھنڈی برف لگاؤ گی؟ تم تو پکا مجھے سردی کروا کے چھوڑو گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ہنسا، جبکہ وہ اس کی باتوں کو اگنور کرتی اپنی بات منوانے پر بس ضد تھی۔ آپ کو جتنا میں نے کہا ہے نا، اتنا کرے، فضول میں باتیں نہ بنائیں، لیٹ جائیں جلدی سے، وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، تو وہ ہنستے ہوئے فوراً سے بیڈ پر الٹا لیٹ گیا تھا، جبکہ وہ کپڑے میں برف ڈالتے ہوئے اس کا گولا سا بناتی آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ پر پھیرنے لگی تھی۔ پہلے تو ایک لمحے کے لیے وہ کانپ سا گیا، اتنی سردی میں اس کی بیوی اس کے ساتھ ظلم کر رہی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسے اپنی جلن پر سکون سا ملنے لگا۔ یا کندھے پر بھی کرو، وہ ایسے الٹا لیٹا ہوئے اس سے بولا، تو وہ ہلکا سا مسکرا کر اب کے اس کے کندھے پر بھی برف والا کپڑا لگانے لگی تھی۔ اسے سچ مچ میں سکون مل رہا تھا، اسے اب ان چیزوں سے باہر برف میں نہ لیٹ جاؤں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اندر میں کر رہی ہوں تو اس کی ذمہ داری میں اپنے سر لے رہی ہوں کہ آپ کو سردی نہیں ہوگی، لیکن اگر باہر جا کر برف میں سونے کا سوچ رہے تو ذمہ داری آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھانی ہوگی، میں بالکل بیمار انسان کی خدمت نہیں کرنے والی۔ بڑی کوئی ظالم بیوی ہو، بیمار شوہر کی خدمت کرنے سے انکار کر رہی ہو۔ آپ بیمار نہیں ہیں، بلکہ بیمار ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کی سوچ پر تالا لگانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ میری طرف سے انکار ہے، میں آپ کی خدمت صرف اس کمرے کی حدود تک کروں گی، وہ بڑے مزے سے کہتی اس کی پیٹھ کی ٹکور کر رہی تھی۔ کمرے کی حدود تک اور بھی بہت ساری خدمتیں کی جا سکتی ہیں، وہ شریر انداز میں بولا تھا۔ مسٹر، مجھ سے کوئی بھی فضول بات ہرگز مت کیجیے گا، آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آنکھیں بند کر کے سو جائیں، ورنہ میں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس نے دھمکی دی تو وہ بالکل خاموشی سے لیٹ گیا، جبکہ لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی، نیند تو اسے اب تک آئی نہیں تھی، اس کے ہاتھ پوری طرح سے کانپنے لگے، وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کی بے چینی حد سے زیادہ سوا تھی، اس کنڈیشن میں وہ ڈرگز لیتا تھا، لیکن آج اس نے ڈرگز نہیں لینی تھی۔ ہاں، آج اس نے خود پر کنٹرول کرنا تھا، اس نے نہیں کرنا تھا یہ سب کچھ جس سے روم کو تکلیف ہو۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتا نیچے آ گیا، اس بند کمرے میں جہاں وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ وہ ہر چیز سے الگ ایک کونے میں آ کر بیٹھ گیا، اس کی نگاہیں ہر طرف گھوم رہی تھی، پورے اعصاب پر ایک بے چینی سوار تھی، پورے جسم میں جلن ہو رہی تھی، عجیب سی خارش جو اسے سکون کا سانس نہیں لینے دے رہی تھی، پورا جسم سرخ دھبوں سے بھر چکا تھا، اس کے زخموں میں تکلیف اٹھ رہی تھی، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا تھا جو روم کو تکلیف دے، لیکن کب تک برداشت کرتا وہ یہ تکلیف، کب تک خود کو کنٹرول میں رکھ پاتا، یہ اس کے بس سے باہر تھا۔ اپنا کنٹرول کھوتے ہوئے اس نے پاس پڑی ہوئی کتابیں اٹھا کر دور پھینک دی، اسے غصہ آ رہا تھا، بے حد غصہ آ رہا تھا، غصے سے وہ اپنا نقصان کر سکتا تھا، وہ اپنا نقصان کر سکتا تھا، اس کا دماغ پوری طرح سے چکرا رہا تھا، وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، اسے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے تیز تیز کمرے میں گھومنے لگا، لیکن بے چینی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اس کی تکلیف بڑھنے لگی تھی، اس کے گلے میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے، اس نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی چیخ کو کنٹرول کیا، اتنی بے قراری کہ وہ سکون کا سانس تک نہیں لے پا رہا تھا، وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاں، یہ سب کچھ اس کی برداشت سے باہر تھا، ہاں وہ ڈرگز نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس کی تکلیف اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس نے آگے پیچھے ہر طرف دیکھا اور پھر سامنے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے دیوار کے پاس اور اپنا سر زور زور سے دیوار پر پٹکنے لگا تھا۔ وہ اتنے زور سے سر پٹک رہا تھا کہ خون کی لکیریں دیوار کے ساتھ ہی زمین پر لہروں کی صورت جا رہی تھی۔ وہ اور شدت سے اپنا سر دیوار پر مارنے لگا، اس تکلیف سے رہائی حاصل کرنے کا بس ایک ہی راستہ تھا کہ اپنے ہوش و حواس کھو دے۔
ہاں اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ زور زور سے اپنا سر دیوار میں مارنے لگا۔ اس کی تکلیف اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی اور اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح سے چکرایا۔ وہ 6 فٹ سے نکلتا قد اچانک زمین بوس ہوا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے روم سے کیا اپنا وعدہ توڑا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے دائیں سائڈ پر بیڈ پر شاذل کو نہ پاتے ہوئے آگے پیچھے ہر طرف دیکھا۔ کہاں گیا تھا یہ آدھی رات کو؟ مطلب وہ ڈرگس لینے گیا تھا۔ کوئی ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے منع کیا تھا، اسے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا اتنی سی تھی اس کی محبت کہ وہ اس کی بات نہیں مان سکتا تھا؟ نہیں، شاید وہ گھر پر ہی ہو، اسے اس طرح سے کچھ بھی اندازہ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ وہ سوچتے ہوئے اٹھ کر تیزی سے نیچے آئی۔ مین دروازہ اندر سے بند تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ گھر کے اندر ہی ہے۔ وہ آگے پیچھے ہر طرف اسے ڈھونڈنے لگی، پھر آخر خیال اسٹڈی روم کی طرف کیا۔ کل اسے لڑ جھگڑ کر وہ اسٹڈی روم میں گیا تھا، ممکن تھا کہ وہ اس وقت بھی اسٹڈی روم میں ہو۔ وہ سوچ کر اس طرف آئی، جب اسے دیکھتے ہوئے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ زمین پر بے حال پڑا، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور خون دیوار پر بھی لگا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ اسے اکیلے سنبھالنا اس کے بس سے باہر تھا، اس لیے اسے وہیں چھوڑ کر وہ سرونٹ کوارٹر میں آئی اور وہاں پہنچتے زور زور سے ان کے گھر کا دروازہ بجانے لگی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھل گیا تھا۔ بی بی جی، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ملازمہ نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ شاذل کو چوٹ لگی ہے، وہ بے ہوش ہو گیا، پلیز جلدی آئیں آپ، وہ ان سے کہتی واپس بھاگی تھی، جبکہ اس کی آدھی ادھوری بات کو سمجھ کر ملازمہ اور اس کا شوہر بھی اس کے پیچھے آئے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کا ٹھیک سے چیک اپ کیا اور اس کے سر پر خون روک کر پٹی باندھی تھی اور اس کا خیال رکھنے کے لیے خاص کہا تھا، کیونکہ جس طرح اس نے خود کو نقصان پہنچایا تھا وہ آگے بھی ایسا کر سکتا تھا۔ جبکہ روم پریشان تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، آخر کیا ہوا تھا اسے کہ وہ خود کو اس طرح نقصان پہنچانے پر مجبور ہو گیا۔ ڈاکٹر نے ٹھیک سے کچھ نہیں بتایا، بس کہا تھا کہ وہ ذہنی ٹینشن اور دباؤ کا شکار ہے، جتنا ہو سکے اس کا خیال رکھا جائے اور بس۔ اور ڈاکٹر کی اس بات کو وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ ہاں، لیکن وہ شاذل کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ اسے دوپہر کے آس پاس ہوش آیا، جبکہ اس دوران وہ اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ تھینک گاڈ شاذل، آپ کو ہوش آ گیا۔ یہ کیا حرکت کی تھی آپ نے خود کو اپنے آپ کو نقصان پہنچایا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی، جبکہ اس کی فکر مندی پر وہ ہلکا سا مسکرا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ آئی ایم سوری روم، میں جانتا ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت غلط کیا، لیکن وہ ضروری ہو گیا تھا۔ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو شاید تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ توڑ دیتا، اور میں اپنا کوئی وعدہ توڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ بھی خاص کر جو تم سے کیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ کنفیوزی سے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ایسی کون سی مجبوری تھی کہ آپ کو خود کو تکلیف دینی پڑی؟ آپ نے کتنی دفعہ مارا وہاں سر، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ ڈاکٹر نے اسٹیچز لگائے ہیں آپ کے سر پر، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی، جبکہ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ مسکرانا بند کریں، آپ کی مسکراہٹ بالکل بھی پیاری نہیں لگتی، اس طرح کی بے وقوفانہ حرکتیں کر کے، وہ غصے سے بولی، جبکہ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ میں تم سے کیا اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتا تھا۔ ڈرگس کی طلب حد سے زیادہ سوار ہونے لگی تھی، اور اگر میں شاید اپنے ہوش و حواس نہ کھوتا تو میں پھر سے ڈرگ لینے پر مجبور ہو جاتا۔ اس نے جیسے اسے تفصیل سے وجہ بتائی۔ مطلب وہ ڈرگ آپ کے لیے اتنی ضروری ہے کہ آپ خود کو نقصان پہنچائیں گے، اپنی جان لے لیں گے آپ؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ وہ ضروری نہیں ہے، مجبوری ہے، اور بہت بڑی مجبوری ہے۔ میں اسے اس طرح اچانک نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں سمجھنا ہوگا۔ میں کچھ نہیں سمجھنا چاہتی۔ اب آپ خود کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور نہ ہی اس دلدل میں دوبارہ جائیں گے۔ اگر آپ نے کبھی بھی ڈرگس لی نا شاذل، تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور پھر کبھی آپ کے پاس واپس نہیں آؤں گی۔ وہ دھمکی دیتی غصے سے اٹھ کر باہر چلی گئی، جبکہ اس کی دھمکی سے سچ مچ میں خوف زدہ کر گئی تھی۔ وہ اس سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار تو اسے خوشی ملی تھی اور اپنی خوشیاں نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن اپنی خوشیاں بچانے کے لیے اسے ڈرگس چھوڑنی تھی، اور ڈرگس چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دیکھو ہن کی بندہ بیچارے نا، تم کتنی نمازیں پڑھتی ہو؟ صبح سے یہ تیسری نماز پڑھ گئی ہو تم۔ وہ مغرب کے اذانوں کے ساتھ جائے نماز بچھانے لگی تو وہ پوچھنے لگا، تیسری نہیں چوتھی، اور اس کے بعد عشاء کی آخری نماز پڑھوں گی۔ ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہوتی ہیں، اتنا نہیں پتہ آپ کو؟ وہ گھور کر بولی تھی۔ بس ٹیچر بڑی نالائق ہے میری، ٹھیک سے کچھ بتاتی نہیں۔ وہ سارا الزام اس کے سر پر لگا گیا۔ اوئے ہوئے، مار کھائیں گے آپ مجھ سے، انتہائی کوئی نالائق شاگرد ہیں آپ۔ سوال کریں میں جواب نہ دوں، پھر نالائق کہیں مجھے؟ اٹھیں آ کر آپ بھی مغرب کی نیت باندھیں، آج سے آپ بھی میرے ساتھ پوری 5 نمازیں پڑھیں گے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ ایک نظر اسے دیکھتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جیسے صرف اس کے کہنے کا منتظر ہو۔ جبکہ اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اسے بہت خوشی ہو رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جو سکون نماز پڑھنے کے بعد شاذل کو مل رہا ہے، اس سکون کی تلاش وہ کئی سالوں سے کر رہا۔ جی وجاہت میرا ہی بیٹا ہے، پلیز اسے چھوڑ دیجیے۔ وہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھے تھے، جبکہ نشے میں وجاہت نے ہنگامہ کر کے سڑک پر پولیس اہلکاروں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ اس کی وجہ سے اسے تھانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا 50,000 روپے جرمانہ جمع کروا دیجیے، اور آج کے بعد اگر یہ رات کو اس طرح نشہ کرتے ہوئے سڑکوں پر نظر آئے نا تو آپ کو نہیں بلائیں گے، بلکہ اسے سیدھا اندر کریں گے، پولیس والے نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، جبکہ 50,000 کا بھاری جرمانہ جمع کروانے کے بعد اسے اپنے ساتھ لیے واپس گھر کے لیے نکلے تھے۔ یہ جو حرکت تم نے کی ہے نا وجاہت، یہ میں کبھی قبول نہیں کروں گا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ڈرگس لینے کی؟ یہ نشہ کدھر سے سیکھا ہے تم نے؟ بابا بہت غصے سے پوچھ رہے تھے۔ بابا میں نہیں جانتا، کسی نے میری ڈرنک میں نشہ ملا دیا تھا، آپ کو پتہ ہے میں اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتا، وہ گھبرائے ہوئے بولا تھا۔
ہاں بالکل، کسی نے تمہاری ڈرنک میں کچھ ملا دیا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، صبح صبح اس کی شامت آئی ہوئی تھی۔ بابا میں کہہ تو رہا ہوں مجھے پتہ نہیں چلا، آپ ایک بات کے پیچھے ہی لگ جاتے ہیں، بس کر دیجئے، چھوٹا بچہ نہیں ہوں میں کہ کوئی مجھے ڈرگس دے گا اور میں خوشی خوشی لے لوں گا۔ اتنا بھی میں بھی جانتا ہوں کہ انسان کے لیے کتنی بری ہوتی ہے۔ اس شازل کی حالت دیکھی نہیں تھی کیا میں نے؟ کیسے اس کا باپ اس کا نشہ چھڑوانے کے لیے جگہ جگہ دھکے کھا رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں ایسی غلطی جان بوجھ کر کروں گا؟ آف کورس میں نے سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، ہو گیا ہوگا غلطی سے، اتنا سر پر سوار کیوں کریں آپ؟ اور ویسے بھی جو آپ کا 25 لاکھ روپے کا نقصان ہوا تھا وہ میں نے انتظام کر لیا، وہ لے کر اس کمپنی کو دے کر اس پروجیکٹ کو پھر سے شروع کروا دیں۔ وہ بابا کا دھیان ڈرگس پر سے ہٹانے کے لیے کہنے لگا تو 25 لاکھ کا سن کر وہ خوش ہو گئے تھے۔ لو انہوں 25 لاکھ روپے تو بعد انہوں اولاد بھی نہیں نظر نہیں آنی ہوں۔ ارے واہ میرے شیر بچے، لیکن تم نے کیا کیسے یہ بھی تو بتاؤ نا، بابا خوش ہوتے ہوئے بولے۔ بابا پلیز آپ صرف آم کھائیں، گٹھلیاں نہ گنیں، وہ میرا درد سرد ہے، میں خود دیکھ لوں گا، میں رقم آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ بابا تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اس وقت تو ان کے ذہن سے بھی پوری طرح یہ بات نکل چکی تھی وہ ڈرگس کر کے آیا۔ یہ کیا کری ہو تم؟ وہ تھوڑی دیر پہلے آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا جب اسے اپنے بازو پر کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی چیز محسوس ہوئی۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا جو اس کے ہاتھ پر کوئی ٹیوب لگا رہی تھی۔ وہ یہ میں نے آج انٹرنیٹ سے سرچ کی تھی، اس طرح کے ریشز کے لیے نا ٹیوب بہت اچھی ہے تو میں نے منگوا لی تھی۔ آپ کے ریشز پر زخم سے بننے لگے نا تو میں نے سوچا کہ آپ کو لگاتی ہوں، آپ کو تھوڑی راحت محسوس ہوگی۔ وہ اس کے بازو پر مزید ٹیوب لگانے لگی جبکہ وہ اسے سمجھا نہیں پا رہا تھا کہ ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی طلب یہ سب چیزیں پوری نہیں کر سکتی، اس کی تکلیف کا علاج صرف ایک چیز تھی اور وہ ایک چیز وہ اس کو دینے کے تیار نہیں تھی۔ کاش وہ اسے سمجھا پاتا کہ وہ اتنا جلدی سب کچھ چھوڑ نہیں سکتا، لیکن وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ ٹیوب لگانے کے بعد اس سے پوچھنے لگی۔ ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے اب آرام مل جائے گا۔ دیکھیے گا آپ میرے ہاتھ نا بڑے اچھے ہیں، میں بابا کو خود اپنے ہاتھوں سے کسی زخم پر دوائی لگاؤں نا تو جلدی سے ان کا زخم بھر جاتا ہے۔ وہ اسے ساتھ ہی ساتھ اپنے ہاتھوں کی اہمیت بتا رہی تھی جس پر وہ کافی امپریس بھی ہو رہا تھا۔ اوئے ہوئے ہاں بالکل، اب تم نے مرہم لگایا تو آرام تو ملے گا ہی، وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جبکہ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس معصوم سی لڑکی کو اپنے ساتھ باندھ کر اس نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی تھی؟ وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، یہ سب کچھ اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، وہ کہیں غلط تو نہیں کر رہا تھا؟ کیا اسے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ کیا کر رہا تھا وہ اس معصوم سی لڑکی کو مشکل میں ڈال رہا تھا؟ کیا وہ ساری زندگی یوں ہی نشے میں تڑپتا رہے گا، یہ لڑکی اس کے لیے خوار ہوتی رہے گی؟ یہ نشہ چھوٹ نہیں سکتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ نشہ کبھی نہیں چھوڑ پائے گا، اور اگر یہ نشہ کبھی چھوٹا ہی نہیں تو روم کبھی اس کی نہیں ہونا چاہے گی، اور اگر وہ روم اسے چھوڑ کر چلی جائے گئی تو پھر اس کی زندگی بے مقصد ہے، ہاں ختم ہو جائے گی اس کی زندگی۔ اگر اس کی زندگی میں روم نہیں رہی تو روم کا چھوڑ جانے کے خیال ہی اتنا تکلیف دیتا کہ وہ تڑپ اٹھا، اور اس تڑپ میں وہ صرف ایک چیز کی طلب کرتا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب سے اٹھ کر نیچے جانے لگا جب اچانک اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نیچے جا رہا ہوں، نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا نیچے چلا جاتا ہوں، تو وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر لاتی اٹھ کر اس کے نزدیک آتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی، جبکہ اس کے گرد اس کا حصار کافی مضبوط تھا۔ وہ اسے اس طرح کی بے باکی کی امید کبھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن شاید حالات اس سے یہ کروا رہے تھے جو وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ مسٹر ہرزبرگ، آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آتی، روز مجھے چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں؟ میں پسند نہیں ہوں کیا؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھے ایسے دل برانہ انداز میں گویا ہوئی تھی کہ شازل کو لگا جیسے ساری دنیا سمٹ کر اس کی باہوں میں آ گئی ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا روم؟ میں کچھ سمجھا نہیں، کیا تم اس رشتے کی شروعات کرنا چاہتی ہو؟ وہ اٹک اٹک کر بولا تھا، جیسے اپنے الفاظ ادا کرتے ہوئے اسے عجیب لگ رہا ہو، جبکہ روم نے آہستہ سے اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھتے ہوئے اپنی رضامندی بتائی تھی، اور یہاں آ کر وہ جیسے ہار گیا تھا، سب کچھ ہار گیا تھا، صرف اور صرف اپنی محبت جیت گیا تھا۔ وہ لڑکی اس کے پاس آنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، وہ اس کے ساتھ ایک نئی دنیا بسانا چاہتی تھی۔ وہ اسے مایوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اپنے بھیگے لب اس کے پور پور پر چھوڑنے لگا۔ اس کا لمس اسے مہکا رہا تھا، اس کے لبوں پر، آنکھوں پر، چہرے پر، گردن پر، ہر جگہ اس کے لب بے باکی سے رقص کر رہے تھے۔ اسے خود میں قید کرتا جا رہا تھا، اسے چھوتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے پوری طرح سے اسے اپنا بنا رہا تھا، اسے خود میں چھپا رہا تھا۔ اس کے انداز میں ساری شدتیں وارفتگیاں اس کے پور پور کو بھگو رہی تھی، جبکہ شازل پوری طرح سے اس کے نازک سراپے میں کھوئے ہر چیز بھلا گیا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ سکتا تھا، اگر کچھ نہیں چھوڑ سکتا تھا تو وہ تھی یہ معصوم سی لڑکی جو اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ اب اسے مایوس نہیں کر سکتا تھا، وہ اسے تکلیف نہیں دے سکتا تھا، وہ چھوڑ دے گا، ہر چیز چھوڑ دے گا اپنی روم کی خاطر، وہ ہر چیز سے توبہ کر لے گا، وہ روم کو ہر وہ خوشی دے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کی باہوں میں قید تھی، اسے اپنے چہرے پر نگاہیں جمائے دیکھ وہ اس کے سینے میں اپنا سر چھپا چکی تھی۔ ایک تو یہ آدمی سوتا نہیں تھا کہ وہ اس کی باہوں نگاہوں سے چھپتی، ساری رات اس کی بے اختیاریاں اور شدتیں سہتی وہ اس کی باہوں میں پناہ تلاش کرتی رہی، لیکن اب اس روشنی میں سے اسے بہت شرم آ رہی تھی۔ آپ سو جائیں نا، اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنائے اس کے سینے میں اپنا آپ چھپائے شرمائی سی آواز میں بولی تھی۔ کیوں؟ میرے سونے سے کیا ہوگا؟ وہ اس کے کان کے پاس لب رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ سوئیں گے تو میں اٹھ کر جاؤں گی نا، مجھے شرم آتی ہے، وہ انتہائی معصومیت سے بولی تھی۔ شازل کے لبوں پر بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ رات کو شرم نہیں آئی میرے قریب آتے ہوئے؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ اب میرے پاس سے اٹھتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے؟ لاجک کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔
نہ تو مجھے پرواہ نہیں، چلے نہیں آتا تو نہ آئے، مجھے پرواہ نہیں ہے، چلے ہم سو جائیں۔ وہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو شازل نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے نیند آتی کہاں تھی، سوتا تو وہ ساری رات نشے میں گزار دیتا تھا۔ لمحے بھر کو آنکھ لگتی تو پھر شدت ایسی جاگتی نشے کی کہ وہ سو ہی نہیں پاتا تھا۔ اتنے سالوں میں اس نے اپنی نیند پوری کی ہی کب تھی کہ وہ کھل کر سویا ہی کب تھا؟ اس کی نیند تو نشے کے عالم میں بے ہوش ہونے پر پوری ہوتی تھی۔ اچھا بابا سو گیا میں، وہ اس کے ہاتھ یوں ہی اپنی آنکھوں پر رکھے ہوئے بولا، جبکہ وہ کتنی دیر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے رہی۔ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو شاید نہیں، یقیناً وہ سو چکا تھا۔ اس نے ہلکے سے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو کوئی رسپانس نہیں ہوا، وہ 100% سو چکا تھا۔ یقین کر کے وہ اس کے قریب سے اٹھی فریش ہونے جا چکی تھی، جب باہر نکلی تب بھی وہ سو رہا تھا۔ اس کے پاس آتے ہوئے اس نے ہلکے سے اس کے گال پر اپنے لب رکھے تو پھر نیچے چلی گئی تھی۔ چلو منڈا بیچارہ سوتا تو صحیح، اٹھ جائے شازل، سارا دن سونا ہے کیا؟ وہ اس کے سر پر سوار تھی اور مسلسل اسے جگا رہی تھی۔ مودی آنکھیں کھول کر اس نے خود پر چھکی اس معصوم سی چہرے والی اپنی زندگی کو دیکھا تھا۔ کیا میں سچ میں سو گیا تھا؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا، جبکہ اس نے آنکھیں پوری کھول کر اسے گھورتے ہوئے سامنے وال کلاک پر لگی گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ جب وہ فریش ہو کر نیچے گئی تھی تب 9 بجے کا وقت تھا اور اس وقت شام کے 3 بج رہے تھے۔ جی جناب، آپ پچھلے 6 گھنٹے سے سو رہے اور اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، جیسے ساری زندگی کی نیندیں پوری کر رہے ہو۔ اٹھے، مجھے گھمانے لے کر جائیں، یہاں میں بور ہونے کے لیے نہیں آئی ہوں میں۔ اور ہاں، ہم نا سیٹرڈے کو واپس گھر چلیں گے، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور بابا کہہ رہے تھے کہ پپو کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عروج آپ اب روز تو نہیں آ سکتی نا اپنے گھر سے، پپو کا خیال رکھنا آپ کا فرض اور اپنے بابا کا خیال رکھنا میرا، اس لیے ہم واپس جائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے پورا سوات گھمائیں گے۔ وہ اسے زبردستی جگاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ تو اب تک اس شوق سے باہر نہیں نکلا تھا، وہ پچھلے 6 گھنٹے سے اتنی پرسکون اور میٹھی نیند سو رہا تھا۔ واؤ شازل، دیکھیں آپ کے زخم، میں نہ کہتی تھی کہ یہ ٹیوب بہت کام کی ہے۔ اس نے اس کے بازو پر اشارہ کیا۔ اس کے نیلے پڑے ریشز اب آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ اور پیروں میں نہ تو خارش تھی اور نہ ہی تکلیف۔ کون بکواس کر رہا تھا کہ آپ کے ریشز ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں میں نے 2 دن میں ٹھیک کر دیا۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، آپ کو نہیں دوسرے ڈاکٹرز کی نہیں، ڈاکٹر ارون کی ضرورت ہے، آپ کی ہر بیماری کا علاج ہے میرے پاس۔ وہ مزے سے کہتی ہوئی اس کے پاس سے اٹھی شیشے کے سامنے جا چکی تھی، جبکہ شازل کو ایسا لگا جیسے وہ سچ کہہ رہی ہے۔ بالکل سچ، ہاں یہی تو حقیقت تھی اس کی۔ ہر ٹینشن، ہر پریشانی، ہر بیماری کا علاج تھا روم کے پاس۔ اس نے اپنے بازو کو دیکھا جہاں پر ریشز نہ ہونے کے برابر تھے۔ اسے ڈاکٹرز کی دوائیوں کی ضرورت نہیں تھی، اسے کسی علاج کی ضرورت نہیں تھی، اسے اپنی روم کی ضرورت تھی، اپنی محبت کی ضرورت تھی، اپنی پہلی اور آخری خواہش کی ضرورت تھی۔ آئی لو یو روم، وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگایا تھا، اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ معلوم ہے، وہ شرماتے ہوئے مسکراتی آئینے میں دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے معلوم ہے کہنے پر وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اس کی صبح شام نشے میں گزرنے لگی تھی، سارا اسے بہت پیسہ دے رہی تھی، عیاشی کرنے کے لیے اس پیسے کو اسے آسانی سے لے بھی رہی تھی۔ اسے دن رات نشے میں چھونک کر اس کی حالت خراب کر رہی تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وجاہت کے کچھ دوست بھی یہ کام کرنا شروع کر چکے تھے۔ صحیح کہتی تھی سارا، زندگی کا اصل سکون تو یہ ہر فکر، ہر پریشانی سے آزاد، بس اپنی دنیا میں گم رہنا، اسے کہتے ہیں زندگی۔ اب تک تو وہ جو جی رہا تھا وہ صرف ایک غلامی کی زندگی تھی، دن رات اپنے باپ کی غلامی کرتے ہوئے اس کی ہر بات مانو، لیکن اصل زندگی تو یہ ہے، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں بہت سارے پیسے چاہیے وجاہت؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو وجاہت نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ دیکھ رہے ہو، یہ پیکٹ تمہیں کراچی پہنچانا ہوگا، تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، تمہارے پاس بزنس کارڈ ہے کہیں پر بھی جانے کے لیے۔ اگر تم یہ پیکٹ اس مقام پر پہنچانے میں کامیاب ہو گئے جہاں اسے جانا ہے تو تمہیں ایک بہت بڑی رقم دوں گی، لیکن پہنچانا کہاں ہے؟ وہ پیکٹ ہاتھ میں لیے پوچھنے لگا۔ آخر وہ اسے کہاں لے کر جا سکتا تھا جہاں سارا لے کر نہیں جا سکتی تھی؟ کراچی پہنچانا ہم عام لوگ لے کر نہیں جا سکتے، یہ کام صرف بزنس مین ہی کر سکتے ہیں۔ تمہارے پاس بزنس کارڈ ہے، تمہیں کہیں پر بھی کبھی بھی جا سکتے ہو، پاکستان کے ہر شہر میں تم اپنا مال سپلائی کر سکتے ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر میں یا میرے دوست اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، تمہیں تو پتہ ہے یہ سب الاؤڈ نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ اس کی بات کو نہ سمجھتے ہوئے بھی حامی بھر چکا تھا، کیونکہ اسے بہت پیسے چاہیے تھے، جبکہ سارا پرسکون ہو چکی تھی۔ اور وجاہت تو جانتا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ بہت آسانی سے اسے اپنی باتوں میں لگا چکی تھی۔ سارا اور سارا کا باپ دونوں ہی اسمگلر تھے، وہ دونوں ڈرگ اسمگل کرتے تھے، اور وہ جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو پھنساتے تھے جن کا تعلق کسی نہ کسی چھوٹے بڑے بزنس سے ہو، کیونکہ اس سے ان کے اسمگلنگ آگے تک جاتی تھی۔ الگ الگ ملکوں میں متعارف ہوتے تھے۔ عام نوجوان نسل اس چیز کے لیے نشے میں اپنا آپ بھلا دیتی ہے، لیکن ایسے لوگ جن کے سر پر بزنس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ لوگ اور یہ کام اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور وجاہت بھی انہی میں سے ایک تھا جسے وہ اپنی باتوں میں پھنسانے میں کامیاب ہو چکی تھی، اور اب جیسے وہ چاہے وجاہت کو ویسے استعمال کر سکتی تھی۔ بس وجاہت دے باپ دی کتنی انہوں نے اگے آ رہی، وہ اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر آیا تھا، اور جہاں جہاں کہہ رہی تھی وہاں اسے لے کر جا رہا تھا۔ اب وہ دونوں ایک پل کے قریب سے گزرے تھے۔ یہ پل اتنا بلند اور لمبا تھا کہ ایک اونچی لمبی پہاڑی کو دوسری پہاڑی سے جوڑ رہا تھا۔ اس پل سے گاڑی نکالنے میں انہیں کافی مسئلہ ہو رہا تھا، کیونکہ پل لکڑی کا تھا اور اس کے اوپر سے گاڑی نکالنا بڑا مشکل کام تھا۔ یہ لوگ کس طرح سے بناتے ہیں ایسے پل؟ کیا سیڑھی لگاتے ہوں گے نیچے سے اوپر تک؟ وہ کنفیوز سی پوچھنے لگی، جبکہ اس کے الٹے سیدھے سوال پر وہ ہنسے جا رہا تھا۔ نئی جہاز کھڑا کر کے لٹکتے ہیں، وہ شرارت سے بولا تو منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب لٹک کر کام کرتے ہیں؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ شازل اپنا کہہ کر دبائے ہاں میں سر ہلا گیا۔
بیچارے کتنا مشکل کام کرتے ہیں نا، لٹک کر کام کرنا آسان تھوڑی ہوتا ہے. مجھے تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے سوچ کر، پتہ نہیں اس میں جان کا کتنا خطرہ ہوگا. وہ اس پہ یقین کرتی پتہ نہیں کیا سے کیا سوچ چکی تھی. بس کر دو یار، ایسا کچھ نہیں ہوتا. پہلے یہ پل تیار کرتے ہیں، پل تیار کرنے میں 1 سال لگے یا 10 سال بھی لگ سکتے ہیں. وہ پہلے ایک مضبوط ترین لکڑی کا پل تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد پہاڑی کے نیچے جا کر مشینریز کا استعمال کر کے اسے اوپر برابر جگہ پر لگا کر باندھتے ہیں. نہ تو کوئی جہاز سے لٹکتا ہے اور نہ ہی کوئی سیڑھی لگائی جاتی ہے. وہ اسے سچ بتاتے ہوئے غصہ دلا چکا تھا، مطلب وہ اسے بے وقوف بنا رہا تھا. وہ اس کی باتوں پر یقین کری تھی. شاذل آپ کتنے برے ہیں، میں نے نہیں بات کرنی آپ سے. یہاں میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ یہ کام کتنا مشکل ہوگا اور آپ میری ہنسی اڑا رہے ہیں. وہ غصے سے بولی تو وہ ہنس دیا تھا. بس مجھ سے برداشت نہیں ہوا ان مزدوروں کے لیے تمہارا دکھ، اس لیے تمہیں سچ بتا دیا، ورنہ تمہاری کہانی مزیدار تھی، جہاز سے لٹک کر پل بنانے والی. وہ ہنستے ہوئے بولا تو اس نے ایک زوردار مکہ اس کے بازو پر دے مارا. کیا کریو یار، گاڑی ہاتھ سے نکل جائے گی. دونوں نیچے پڑے ہوں گے، وہ پہاڑی کے نیچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ ناراضگی سے منہ پھلائے باہر دیکھنے لگی. وہ دونوں سوات کے خاص خاص مقامات پر گھوم کر واپس آ گئے تھے. وہ کمرے میں نہیں گیا تھا جبکہ روم تھک چکی تھی، تو وہ سیدھا کمرے میں جا کر آرام کرنے گئی. شاذل نیچے کھڑا اپنی خراب ہوتی حالت کو محسوس کرتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ ایسی حالت میں اوپر روم کے پاس جانا چاہیے. اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا رہا تھا اور بے چینی حد سے زیادہ بڑھنے لگی تھی. یہ کچھ نیا یا الگ نہیں تھا، وہی سب کچھ تھا جو اس کے ساتھ روز ہوتا تھا. جب اس کی طلب حد سے زیادہ سوار ہو جاتی تب اس کی حالت خراب ہوتی تھی. پچھلے کچھ دنوں سے تو اچھا کنٹرول کر رہا تھا، لیکن اس پر کنٹرول کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا. وہ اپنے تمام طرح اعصاب کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ ذہنی مشقت کر رہا تھا. وہ اس وقت بہت زیادہ پریشانی کا شکار تھا. وہ اتنی جلدی ہر طرح کی سچویشن سے باہر نہیں نکل سکتا تھا. اس نے اپنے بازو کو دیکھا. ہاں، اس کے ٹیوب لگانے سے، اس کی کیئرنگ سے اس کے زخموں پر اچھا اثر پڑ رہا تھا. شاید اس سے پہلے وہ احتیاط نہیں کرتا تھا، یا شاید کسی کو اس کی اتنی پرواہ نہیں تھی جتنی یہ روم کر رہی تھی. اس لیے وہ زخم حد سے زیادہ بگڑ جاتے تھے اور اس کی اسکن پر ریشز کی صورت اختیار کر جاتا. لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا تھا کیونکہ روم نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا. یہ بھی بہتری کی طرف ایک قدم تھا، لیکن یہ وقت اس کے لیے مشکل تھا جب یہ ساری چیزیں اس کے دماغ پر بری طرح سے سوار ہوتی. اس کے پورے جسم کا جیسے ایک ایک حصہ ڈرگس کی طلب کرتا تھا. اسے یہاں آئے ہوئے آج 4تھا دن تھا اور ان 4 دنوں میں اس نے ایک دفعہ بھی ڈرگس نہیں لیا تھا. ہر رات اس کی حالت خراب ہو جاتی، لیکن اس کے پاس اس کے سکون کی دوسری وجہ موجود تھی. ہاں، وہ روم کے ساتھ سکون میں رہتا تھا اور روم کے ہوتے ہوئے اسے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی تھی. وہ اس چیز سے بھی گزر جائے گا. لیکن یہ وقت مشکل تھا، بہت مشکل تھا. وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا جب اچانک روم نیچے آ گئے. مسٹر، آپ کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، چلیں. وہ اندر آتے ہوئے بڑے حق سے اس کا ہاتھ تھامتے سے اپنے ساتھ لیے اوپر کی طرف جا رہی تھی، جبکہ انہیں نماز کے لیے قدم اٹھاتے جیسے ہر طرح کی طلب ختم ہو گئی تھی. ہر طرح کی بے چینی سکون میں بدلنے لگی تھی. خاموشی سے اس کے ساتھ چلتے وہ اوپر کی طرف جا رہا تھا. کچھ نہیں تھا ذہن میں، ذہن بالکل خالی تھا، پرسکون تھا. وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے کہے کے مطابق اس کے ساتھ اوپر جا رہا تھا. دونوں نے مل کر وضو کیا، پھر وضو کے بعد دونوں نے نماز کی نیت باندھی. ایک سکون سے جیسے پوری رگ و جان میں سرایت کر گیا. کچھ نہیں تھا اس کے ذہن میں، صرف اور صرف وہ الفاظ تھے جنہیں وہ خدا کی عبارت میں استعمال کر رہا تھا. چلو پھر بھی بہت زیادہ امپروومنٹ ہے. کیا جانا ضروری ہے کیا؟ ہم دونوں یہاں اتنے خوش تو ہیں، کیا ضرورت ہے کہیں بھی جانے کی؟ یہیں رہتے ہیں نا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. تم جب کہو گے میں تمہیں وہاں ان لوگوں سے ملوانے لے چلوں گا. وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی جب وہ پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر بولا تھا. کل وہ لوگ واپس سے آ رہے تھے اور روم اپنا سارا سامان پیک کر رہی تھی. نہیں کا مطلب ہے نہیں، میں نے جانا ہے تو جانا ہے. میرے بابا کی طبیعت خراب ہے، آپ کی امی کی بھی، آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے. اگر زندگی میں ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو پھر کیا کیا؟ کیا اپنے باپ کو روز ہمیشہ یہ کہیں گے کہ جب آپ کی بیوی، ان کی بیوی کو آپ کی ضرورت تھی تب آپ ان سے دور چلے گئے تھے؟ وہ آپ سے خوش تو ہرگز نہیں ہوں گے. کتنا پیار کرتے تھے نا وہ آپ سے. کتنا دکھ ہو گئے آپ ان کو مرنے کے بعد تکلیف دینا چاہتے ہیں. وہ اسے دیکھتے بول رہی تھی جبکہ شاذل نے بنا کچھ بولتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا قدم بیڈ کی طرف جانی بڑھا دیا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں پیکنگ کر رہی ہوں. وہ اس کی پیش قدمی پر اسے گھورتے ہوئے بولی تھی. ایک تو یہ آدمی سے ہر وقت رومانس سوچتا تھا، اور خاص کر جب وہ کوئی ضروری کام کر رہی ہوتی تھی. تم پر پیار آ رہا ہے، اتنی پیارے باتیں کہاں سے لاتی ہو؟ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے بولا تو روم کھلکھلا کر ہنسی تھی. مجھے آتی ہیں پیاری پیاری باتیں، آپ کو بتاؤں پیاری پیاری باتیں. وہ دور ہٹتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے پیچھے آپ سے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی تو شاذل نے اسے گھورا. نہیں، تم پیاری پیاری باتیں مت کرو بلکہ پیار کرو. وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچتا اس کے اوپر اپنا سایہ سا بنا گیا تھا. اس کی گردن پر اپنے بھیگے لبوں کا لمس چھوڑتا اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا. اور کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن یہ کام بہت اچھے سے کر لیتے ہیں آپ. وہ اس کی بے باکی سے گھبراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے بولی تو وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا. ہاں، میں نے اس کام میں PhD کر رکھی ہے، اور جب تم اتنی پیاری پیاری باتیں کرتی ہو نا تب دل کرتا تم سے پیار کرنے کا. وہ اپنی شدت اس کے نازک سے وجود پر بکھیرتے ہوئے اپنی شرٹ اتارنے لگا. اور میں جب یوں پیاری پیاری باتیں نہیں کرتی تب؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھنے لگی تو وہ ہنسا. تب تو تم پر اور بھی زیادہ پیار آتا ہے. اب کی دفعہ وہ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی شدید گرفت میں قید میں لے چکا تھا، اور وہ اس کی باہوں میں قید سی ہو گئی تھی. شکر ہے تم لوگ واپس آئی. اتنی پریشانی ہو رہی تھی. تمہارے بابا نے بتایا تھا کہ تم وہیں شاذل کے پاس رہنا چاہتی ہو. بیٹا تمہارا یہ فیصلہ مجھے بہت پسند ہے، لیکن یہ فیصلہ آگے جا کر تمہارے لیے مشکلات بھی پیدا کر سکتا ہے.
तुम्हें साबित कदम रहना होगा, शाजिल के साथ ज़िंदगी आसान नहीं होगी मेरी जान। वो इसे समझाते हुए बोली तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। जानती हूँ पुप्पो, आपके बेटे के साथ ज़िंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन एक हफ़्ते से ज़िंदगी जैसी भी गुजरी है बहुत अच्छी गुजरी है। अल्लाह पाक का करम है, मैं एक हफ़्ते से बहुत खुश हूँ और आगे भी अपनी खुशियाँ मैं खुद ढूंढ लूँगी। मैं आपसे वादा करती हूँ शाजिल हर नशा छोड़ देंगे, वो हर तरह की बुरी आदत छोड़ देंगे। इन्हें मैं सीधी राह पर दिखाऊंगी, इन्हें सीधे रास्ते पर लाऊंगी। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप देखिएगा। ये नशा आहिस्ता आहिस्ता इन्हें जहर लगने लगेगा, वो खुद इस रास्ते से तौबा कर लेंगे। जिस तरह पिछले एक हफ़्ते से वो बगैर इस जहर को अपने अंदर उतारे जी रहे हैं, आगे भी जिएंगे। मैं सब कुछ छुड़वा दूँगी। अगर मैं एक हफ़्ते तक इन्हें रोक सकती हूँ तो मैं आगे भी इन्हें रोक सकती हूँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। वो पूरे यकीन से बोली थी, जबकि पुप्पो को इसके यकीन पर यकीन था। वो जानती थी शाजिल के लिए सबसे अहम अरूम है, अरूम से अहम इसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। वो अरूम की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा। तो फिर पहले उन्हें लैदन दी ना रूम, लानती औरत। रात इसकी आंख खुली तो शाजिल बेड पर नहीं था। वो उठकर कमरे से बाहर निकला। यहाँ शाजिल के लिए ड्रग्स के करीब जाना मुश्किल नहीं था। वहाँ शहरी से ड्रग्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, लेकिन ये शहर इसका अपना था, वो किसी से भी ड्रग्स मंगवा सकता था। यहाँ आना इसके लिए बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन फिर भी वो यहाँ आई थी क्योंकि इसे अपने वालिदैन के साथ रहना था। हर तरफ इसे ढूंढ रही थी, घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं था। कहीं वो बाहर तो नहीं निकल गया। इसने हर तरफ इसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो घर पर शायद था ही नहीं। वो सोचते हुए घर से थोड़े फासले पर बने एक आखिरी कमरे की तरफ जाने लगी। अचानक उसे लगा कि शाजिल वहीं होगा और इसका शक दुरुस्त था। इसे अंदर से शाजिल की दबी दबी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी तो वो घबरा कर अंदर की तरफ भागी थी। जब देखा शाजिल वहीं ज़मीन पर बैठा हुआ है, लेकिन इसका चेहरा दूसरी तरफ था। वो जैसे अपनी चीखों का गला घोंट रहा था। वो आगे को अगर देखने लगी तो इसने नोट किया कि शाजिल का अपना हाथ इसके मुंह में था और अपने दांतों से अपने हाथ को दबाए अपनी तकलीफ़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। शायद वो अपनी चीखों को बाहर निकलने से रोक रहा था। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था, जबकि इसकी इतनी बुरी हालत देखकर अरूम और ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। इसके पास बैठते हुए वो इसे सहारा देने की कोशिश करने लगी। हाय माँ सदके चली जाए, बेचारे दे नाल की हो रहा है, क्या क्या फेस करना पड़ रहा है उसको। शाजिल प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ। ये क्या करें आप, ज़ख्मी करें खुद को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। पहले सर दीवार पर दे मारा और अब इस तरह से खुद को नोच रहे हैं। शाजिल छोड़े अपने हाथ को। वो ज़बरदस्ती इसका हाथ इसके मुंह से निकालते हुए इसका बाजू देखने लगी, जहाँ इसके दांतों का ज़ख़म के बाइस खून रसने के मकान पर था। जाओ यहाँ से रूम, मैं ठीक हो जाऊँगा, थोड़ी देर के बाद मैं खुद अंदर आ जाऊँगा। वैसे ज़बरदस्ती धक्का देते हुए वहाँ से भेज रहा था। कहाँ जाऊँ मैं, क्यों जाऊँ मैं, अगर मेरा शौहर यहाँ पर है तो चले आप मेरे साथ। वैसे ज़बरदस्ती खींच रही थी, जबकि वो इसे मुसलसल समझा रहा था कोई इसके साथ नहीं आ सकता। मैंने कहा जाओ यहाँ से, तुम्हें एक दफ़ा मेरी बात समझ में नहीं आ रही, निकलो यहाँ से अभी के अभी, वरना उठा कर बाइक फेंक दूँगा। वो गुस्से से धक्का देते हुए बोला तो वो एक लम्हे के लिए इसे देख कर रह गई थी। अरूम प्लीज़ जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दूँगा। तुम नहीं जानती हो ऐसी कैफियत में मुझे होश नहीं रहता। वो इसे ज़बरदस्ती जाने का बोलते हुए कह रहा था, जबकि अरूम कितनी देरी से देखती रही। फिर इसकी आंखों में आंसू देखकर वो बेकरार से इसकी तरफ बढ़ा था, लेकिन वो इसे धक्का देते हुए भागती हुई अंदर चली गई। शाजिल इसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन इस वक्त जो इसकी कैफियत थी वो इसके पीछे ना जाता तो ही बेहतर था। अरूम आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे वो हरकत नहीं करनी चाहिए थी, मुझे तुम्हें धक्का नहीं देना चाहिए था। अरूम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, देखो इस तरह से मत रो, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। वो इसके दोनों हाथ थामे बोल रहा था, जबकि अरूम इसकी कोई बात को कोई अहमियत ही नहीं दे रही थी। वो जितना इसके पास आने की कोशिश कर रहा था वो इतना ही से दूर जाती थी। चले जाइए यहाँ से, इस वक्त मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी, मुझसे ज़्यादा अजीज़ ये नशा है ना, तो ठीक है अब रहे सारी ज़िंदगी इसी नशे की कैफियत में, मुझे नहीं आना आपके पास। मैं कितने मान से गई थी ना आपके पास, आपने मुझे ठुकराया, मुझे धक्का दिया, ये अहमियत है आपकी ज़िंदगी में मेरी। और इस नशे की खातिर आपने एक दफ़ा इस चीज़ की परवाह नहीं की कि मुझे कितनी तकलीफ़ होगी। मुझे तकलीफ़ इस बात की नहीं है शाजिल कि आपने मुझे धक्का दिया, बल्कि मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि इस नशे के लिए आपने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। मैं जानती हूँ अब रोज़ ऐसा होगा, मैं नहीं सह सकती ये सब कुछ, हरगिज़ नहीं सह सकती। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ सकते तो मत छोड़ें, कम से कम मुझे छोड़ दें, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के साथ आपको कभी कबूल नहीं करूँगी, नहीं करूँगा। अरूम खुदा के लिए माफ़ कर दो यार, इस तरह की बातें मत करो, तुम बहुत अजीज़ हो मेरे लिए, बहुत ख़ास हो। वो वक्त होता है जब नशा इतना असर दिखाता है, इस वक्त मैं तुमसे दूर हो जाता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहता। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना सब कुछ छोड़ने की, देखो कितने दिनों से मैं इस चीज़ के पास भी नहीं गया। मैं छोड़ दूँगा सब कुछ, तुम बस इस वक्त मेरे पास मत आया करो। वो इसे थाम कर अपने सीने से ज़बरदस्ती भेजते हुए अपनी कैफियत बता रहा था। मैं 24 घंटे आपके पास रहूँगी, कोई वक्त कोई कैफियत आप पर असरअंदाज नहीं हो सकती। रात के किसी भी लम्हे आप मुझे तन्हा रूम में छोड़कर नहीं जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे मुझे साथ लेकर जाएंगे। वो इसके कॉलर को पकड़ते हुए झंझोड़ रही थी, जबकि इसके इस तरह गुंडों वाले अंदाज पर वो सिर्फ मुस्कुराकर हाँ में सर हिला गया था। वैसे तुम रोती हो ना, तुम्हारी आंखें और चेहरा अलग ही मंजर पेश करते हैं। वो इसे अपने सीने से लगाए हुए बोला कि तो वो हैरत से सर उठाकर इसे देखने लगी। क्या मतलब? वो इसके चेहरे को देखती सवाल करने लगी, जब वो अचानक इसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में ले गया था। मतलब ये कि प्यार आता तुम पर, और बेशुमार प्यार आता है। वो इस पर छुपते हुए फिर से बोला तो वो खिलखिलाकर हंसी, जबकि वो इसके लबों को इस खिलखिलाहट को अपने लबों की कैद में ले गया था।
وہ شام تھی جسے قیامت ثابت ہوئی تھی۔ شاذل کا پورا جسم کانپنے لگا اور پسینہ حد سے زیادہ آنے لگا۔ اسے پسینہ دوپہر سے آ رہا تھا لیکن اس کا جسم کیوں کانپ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ شاذل بظاہر نارمل تھا لیکن پھر بھی اس کی حالت نارمل نہیں تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ سوال پچھلے 1 گھنٹے میں اسے کوئی 40 مرتبہ کیا تھا۔ ایک بات مانو گی روم؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اکیلے چھوڑ دو، وہ منت بھرے لہجے میں بولا، جبکہ اس کی اتنی بے بسی پر وہ کچھ نہیں بول پائی تھی، بس خاموشی سے ہاں میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ شاذل کی طبیعت صبح سے خراب لگ رہی ہے، میں سوچ رہی تھی کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتی ہوں اور اس کا چیک اپ کرواتے ہیں۔ تم کیا کہتی ہو؟ پھپھو اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی، جبکہ وہ شاذل کے لیے اس کی فیوریٹ بریانی بناتے ہوئے یہی سب سوچ رہی تھی۔ جی پھپھو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ڈاکٹر پھر سے وہ ڈرگز والی انجیکشن یا پھر میڈیسن دے کر انہیں دوبارہ اس چیز کا ذائقہ نہ چکھا دیں، اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ ہم کسی بھی ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ مسئلہ تو ان کے ریشز کا تھا، ان کے ریشز کا میں خاص خیال رکھتی ہوں، میں ان کے ذہنی کیفیت تو میں نہیں سمجھ سکتی، لیکن مجھے یقین ہے وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو جائیں گے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی جب اچانک سے اوپر سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی، پھر شاذل کے چیخنے کی۔ وہ تیزی سے اوپر کی جانب بھاگی اور جب تک وہ اوپر کی طرف جا رہی تھی مسلسل کچھ نہ کچھ ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً اس دفعہ نشہ سارا برے طریقے سے حاوی ہوا تھا۔ جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے شاذل کو دیکھنے لگی، جس کے پورے جسم پر نہ جانے چھوٹے چھوٹے کتنے ہی زخم ہو گئے تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے شاذل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ میرے پاس مت آنا، وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں پاس نہ آؤں؟ تاکہ آپ اس کیفیت میں اپنا کوئی نقصان کر دیں؟ میں یہی رہوں گی آپ کے پاس، خبردار جو آپ نے مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے زبردستی اس کو اپنے نازک سے حصار میں لیتے اس کے سینے پر اپنا سر رکھتے اسے کنٹرول کرنے لگی تھی۔ اروم پلیز دور ہٹو، خدا کے لیے اس وقت میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دوں گا، وہ اسے زبردستی خود سے دور کرتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں میں دور نہیں ہٹوں گی، میں آپ سے دور نہیں جاؤں گی شاذل، میں یہی رہوں گی آپ کے پاس، وہ مزید اس کے قریب ہوتے ہوئے بول رہی تھی۔ اروم میری جان پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، دور ہو جاؤ ورنہ بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتا اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک اس نے اپنا بازو اس کے منہ کے قریب کیا تھا۔ آپ خود کو نقصان مت پہنچائیے گا، بے شک مجھے پہنچا لیں، آپ کو چکی کاٹنی ہے نا، میرے ہاتھ پر کاٹ لیں، بس زیادہ زور سے مت کاٹیے گا ورنہ مجھے درد ہوگا، وہ اپنا بازو اس کے سامنے کرتے اسے دیتے ہوئے انتہائی معصومیت سے بولی۔ اس کنڈیشن میں بھی شاذل کو اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ ہنس کیوں رہے؟ میں کوئی جوک نہیں کر رہی، کاٹ لیں آپ، وہ غصے سے ناک پھلا کر بولی تھی، جبکہ اس کا بازو تھامتا اپنے لبوں سے لگاتا اسے اپنے سینے میں بھیج کے۔ بہت پیاری ہو تم اروم، بہت پیاری ہو، وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کتنی دیر خود میں قید کیے کھڑا رہا، جبکہ دروازے پر کھڑی سومی ایک پرسکون سانس لے کر وہیں سے پلٹ گئی تھی۔ ملازم کو بلاؤ، یہ سب کچھ صاف کرواؤ، پیچھے کھڑتا کمرے کا حشر نشر دیکھ کر بولا۔ ملازم؟ آپ کے ملازم لگے ہوئے کہ کریں خود صاف؟ خود کریں گے تو اگلی دفعہ یہ گند کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے۔ چلیں کریں اور جلدی کریں، ٹائم نہیں، ابھی نماز کا وقت ہو جائے گا، وہ غصے سے بولی، جبکہ شاذل کمرے کی حالت دیکھ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کمرے کو تباہ کرتے ہوئے اس نے ایک دفعہ نہیں سوچا، لیکن یہ اسے صاف بھی کرنا پڑے گا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں کیسے صاف کروں یار، یہ تو بہت زیادہ گندا ہے۔ تو گند ڈالا کس نے؟ چلیں صاف کریں، میں یہاں بیٹھ کر دیکھ رہی ہوں، ایک بھی گند نہیں رہنا چاہیے۔ وہ بیڈ پر آرام سے بیٹھتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ مرتا کیا نہ کرتا والی کیفیت میں اٹھ کر ایک ایک گند اٹھا کر سائڈ کرنے لگا۔ زمین پر سے کانچ اٹھانے کے لیے ملازم کو بلا لوں؟ وہ سارے تکیے اٹھا کر بیڈ پر رکھنے کے بعد صوفے کے سامنے والی ٹیبل کی چیزیں واپس اوپر رکھتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ہاں اتنی رعایت میں دے سکتی ہوں آپ کو، بلا لیجیے نیچے سے ملازم کو، وہ جیسے ترس کھاتے ہوئے بولی تو وہ شکر کا سانس لیتا نیچے سے ملازم کو بلا چکا تھا، جس نے اگلے 10 منٹ میں اس کا کمرہ شیشے کی طرح چمکا دیا۔ چلے اب نیچے، میں نے بریانی بنائی ہے آپ کے لیے، آپ کی فیوریٹ والی۔ وہ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے اسے نیچے لے کر جانے لگی تو وہ خاموشی سے قدم نیچے کی طرف بڑھا چکا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ اچانک اتنا نارمل کیسے ہو گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ یہ ذہنی کیفیت صرف اتنی دیر اس کے ذہن پر سوار ہوتی تھی جب اس کے پاس اس چیز کو سوچنے کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا تھا۔ کیا اس کے نشے کی ضرورت صرف اس کی سوچوں تک محدود تھی؟ کیا اس کا جسم بغیر نشے کے اسے قبول کرنا شروع کر چکا تھا؟ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ جب جب وہ نشے کے بارے میں سوچتا تب تک یہ کیفیت اس پر بری طرح سے حاوی ہوتی ہے، جب اس کی سوچوں کا رخ بدل جاتا تب یہ کیفیت بھی اس کا پیچھا چھوڑ دیتی ہے، وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو جاتا، بس نشہ اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ سے نکل جاتا، وہ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ اللہ کرے تو ہو میں آہستہ آہستہ اسے نیند آنا شروع ہو چکی تھی۔ آج کل عشاء کی نماز کے بعد نیند اپنے آپ اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگتی تھی۔ وہ 2 مہینوں سے ڈرگس چھوڑ چکا تھا، وہ نیند جو اکثر وہ صرف نشے کی حالت میں لیتا تھا، وہ نیند اب خود بخود اس کو آ جاتی تھی۔ آج بھی عشاء کے بعد وہ سو گیا، لیکن رات 2:30-3 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھل گئی۔ اپنی سوچوں میں مصروف اپنا ہاتھ روم کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اکثر اس کا ہاتھ پکڑ کر سوتی تھی، ہلکا سا مسکرا کر وہ اس کا ہاتھ چوم گیا۔ وہ اس کے نازک ہاتھوں کو دیکھتا بالکل نارمل سا تھا، جب وہ اچانک بیڈ سے اٹھنے لگا تو اسے اپنے ہاتھ پر ہلکی سی گرفت محسوس ہوئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ یہ لڑکی نیند میں بھی اسی کو قابو کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ نیند سے بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھولے سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ سنو، رات کے 3 بج رہے ہیں، کیا ہم اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ منع تو نہیں ہے نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ نماز کا کیا؟ جب دل کرے تب پڑھ سکتے ہیں، یہ تہجد کا وقت ہے، کہتے ہیں اس نماز کے بعد ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اٹھے چل کر نماز پڑھتے ہیں۔
وہ فوراً اٹھ کر تیار ہو گئی تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دیا تھا اور پھر اس لیے وہ نماز کی نیت باندھنے لگا۔ پرسکون ذہن کے ساتھ اس نے تہجد کی نماز ادا کی اور اس نماز کے بعد اس نے یہی دعا مانگی کہ روم ہمیشہ اس کے ساتھ رہے جس نے اس کے ہر برے عیب کو چھڑوانے کی قسم کھائی تھی۔ ہاں، اس نے نہیں کہا تھا کہ وہ نشے سے دور ہے۔ ہاں، اس کی نمازوں میں اس ناپاک چیز کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اس کے لیے کوئی دعا نہیں مانگ سکتا تھا۔ ہاں، وہ اپنے خدا سے اس ناپاک چیز کو چھوڑنے کی دعا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چھوڑ دے گا، اللہ اسے حوصلہ دے، ہمت دے، وہ سب کچھ چھوڑ دے گا۔ وہ اس حرام چیز سے دور ہو جائے گا اور پھر اس کی زندگی، اس کی محبت اس کے ساتھ تھی۔ اللہ پاک بے حد بے نیاز تھا، اس نے اسے سب کچھ دے دیا تھا جو اسے چاہیے تھا، سب کچھ اسے مل گیا تھا۔ ایک نشے کے لیے وہ اب اتنی نعمتوں کی ناشکری نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھو، جس لڑکی نے انہیں چھڑے اور لعنت دے مارے وجاہد نے اس کو چھوڑ کے وہ کس بربادی کی طرف گیا، اور اسی لڑکی نے وہ ایک برباد انسان کی زندگی میں آ کر اس کو سنوار دیا۔ کیا مانگا بتائیں مجھے؟ تہجد کی نماز میں جو بھی مانگے مل جاتا ہے۔ وہ جیسے نماز ادا کر کے بیڈ پر آ کر بیٹھا اور روم بھی جلدی جلدی اپنی دعا مکمل کرتے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ایکسائٹمنٹ اتنی تھی کہ حد نہیں۔ میں نے تو کچھ نہیں مانگا، تم بتاؤ تم نے کیا مانگا؟ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ ہلکا سا شرمائی تھی۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ میری طبیعت تھوڑی خراب ہے، تو کل پھپھو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گی، وہ شرماتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے مجھے تو تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے اور مسز عاصم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر بھی جا رہی ہیں، تم اس میں اتنا خوش ہونے والی تو کوئی بات نہیں۔ وہ اس کی شرم و حیا کو اس کی خوشی سمجھ گیا تھا۔ کہیں تمہارا ارادہ مجھ سے خدمتیں کروانے کا تو نہیں ہے کہ تم بیمار ہو جاؤ پھر میں اب تمہاری فکر میں ہلکان ہوتا رہوں؟ وہ شکی انداز میں سے دیکھتے ہوئے بولا تو فوراً نفی میں سر لاتی اس کے کندھے پر ہلکا سا مکہ جھاڑ چکی تھی۔ لڑکی، تمہارے ہاتھ بہت چل رہے ہیں، شوہر کو مارنا بھی گناہ ہے، اس نے احساس دلایا۔ جائے، میں نہیں بتاتی آپ کو۔ وہ غصہ ہوتی چہرہ پھیر چکی تھی کہ وہ اچانک اسے اپنی باہوں میں قید کرتے اپنے پاس کر گیا۔ بتاؤ نا یار، ایسی کون سی بات ہے جسے لے کر اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کل میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی نا، تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ رپورٹس پازیٹیو ہوں۔ وہ منہ بنا کر بولی تھی جبکہ اس کے چہرے پر کچھ بھی نہیں تھا، جیسے اب تک وہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پازیٹیو رپورٹس ہوں کہ تم بیمار ہو؟ مجھے پہلے ہی شک تھا تم مجھ سے خدمتیں کروانا چاہتی ہو نا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ انتہائی کوئی نکمے اور فضول انسان ہے آپ۔ میں کہہ رہی ہوں پریگنینسی رپورٹس پازیٹیو ہوں، لیکن آپ تو پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں۔ وہ غصے سے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا مطلب روم، تم کہنا چاہتی ہو کہ تم کیا تم سچ میں؟ وہ اپنے الفاظ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ یہ تو کل پتہ چلے گا نا رپورٹس کے بعد، فی الحال تو صرف دعا کریں۔ آپ بھی دعا کریں اگر رپورٹ پازیٹیو ہوتی ہے تو۔ اگر رپورٹس پازیٹیو ہوئی تو ہمارا ایک پیارا سا بیبی ہوگا، بالکل میری طرح، وہ خوش ہوتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ وہ آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ ہاں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا بچہ اس کی طرح ہو یا روم کی طرح، بس اس کا بچہ ہو۔ یہ سوچ اتنی خوشگوار تھی کہ اس کو گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ ایک چھوٹا سا بچہ بہت جلد اس کی باہوں میں ہو، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اتنی ساری خوشیوں کے بعد اولاد کی رحمت بھی، شاید اس کی خوشیاں اس ناپاک چیز کے استعمال کی وجہ سے روٹھی ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ سکتا تھا، آسانی سے چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا وہ کبھی اس چیز کو خود پر سوار نہیں ہونے دے گا۔ اب اور نہیں، بس وہ ختم کر دے گا، وہ بھول جائے گا۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں نے تو بڑے پیارے پیارے نام بھی سوچ رکھے ہیں، بس اب پازیٹیو رپورٹس آ جائیں۔ وہ اس کے سینے سے چہرہ نکالتے ہوئے بولی تو وہ ہلکا سا مسکرا کے اس کے لبوں کو چوم گیا تھا، جبکہ وہ شرما کر ایک دو پھر سے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کل کیا ہونے والا، لیکن ایک امید تو تھی، اور پھپھو نے جو بتایا تھا جس کے حساب سے اس کی پازیٹیو رپورٹس ہی تھی ہونی تھی۔ ادھر عروج کی طرف سے ملنے والی خوشخبری کے بعد تو جیسے وہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، اور اب پھر اپنی طرف سے امید لگنے پر بہت زیادہ خوش تھی، جبکہ شاذل بھی خوش تھا، بس دعا کر رہا تھا کہ اس کا شک سچ ثابت ہو جائے، وہ جلد سے جلد صاحب اولاد ہو جائے۔ اس کے پاس ایک اور وجہ آ جانی تھی ناپاک چیزوں سے دور رہنے کے لیے، اور وہ سب کچھ چھوڑ دے گا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا، اس نے اپنے روم سے وعدہ کیا تھا، اس نے اپنے خدا سے وعدہ کیا تھا۔ وہ خود اور روم سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا دیتا، لیکن خدا سے کیے ہوئے وعدے کو وہ کبھی نہیں بھلانے والا تھا۔ چلو اچھی بات ہے۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ وہ فون پر کوئی 5ویں دفعہ اس سے سوال کر چکا تھا۔ وہ تو آ گئی تھی اس کے بار بار فون کرنے پر۔ ارے رپورٹس آئیں گی تو جواب دیں گی نا، صبر کر جائیں، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ اتاولے ہو رہے ہیں۔ آرام سے وہاں آفس میں بیٹھ کر اپنا کام کریں، مجھے ٹھیک سے چیک اپ کروانے دیں۔ وہ غصے سے کہتی فون بند کر چکی تھی، جبکہ وہ ہلکا سا مسکرا کر اپنی سیکرٹری کو ہدایت دینے لگا۔ آج کل اس کے آفس والوں کے ساتھ بھی اس کی اچھی بننے لگی تھی، سب لوگ اس کے ساتھ کافی اچھے سے رہتے تھے۔ اس کا سٹاف کافی اچھا تھا، وہ اپنے سٹاف سے کافی خوش بھی تھا۔ اروم کا فون رکھتے اس کا فون پھر سے بجا تو اس نے اپنے فون پر آنے والے انجان نمبر کو دیکھا۔ یہ کس کا نمبر تھا وہ نہیں جانتا تھا، ہاں، لیکن فون اٹھا کر اس نے اپنے کان سے لگا لیا۔ شاذل صاحب، کیا آپ کسی وجاہت خان نامی انسان کو جانتے ہیں؟ دوسری طرف سے کسی نے پوچھا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، وہ انکار نہیں کر پایا۔ اس کے ساتھ ریلیشن جیسا بھی تھا، لیکن وہ اسے جانتا تو تھا ہی۔ جی سر، دراصل وہ اس وقت بہت زیادہ نشے کا اوور ڈوز کر کے یہاں ہمارے کلب میں پڑے ہوئے ہیں، رات سے ہی وہ یہاں پر ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں بہت ساری پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پلیز آپ انہیں جانتے ہیں یا ان کے کسی بھی جاننے والے کو جانتے ہیں تو انہیں یہاں سے لے جائیں۔ یہاں موجود ایک ممبر نے کہا کہ یہ آپ کے کزن ہے، اس لیے ہم نے آپ کو فون کیا، ورنہ تو ان کے پاس ان کا فون ہے اور نہ ہی کچھ اور معلومات ہے جو ہم ان کے گھر والوں کے بارے میں پتہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ ایسا کریں، مجھے اس کی لوکیشن سینڈ کر دیں۔
میں اس کے گھر والوں کو انفارم کرتا ہوں۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا اور جلدی جلدی شاہد صاحب کا نمبر ملانے لگا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ ایک باپ پر نہ جانے کیا گزرے کہ اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کو اپنے باپ کی حالت بھولنی نہیں تھی۔ نہ جانے وجاہت کو کس نے یہ نشہ دیکھ کر وہاں پر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے خود وہاں جانا چاہیے، اس نے سوچ کر وہاں سے اٹھتے ہوئے اس کلب کی لوکیشن پر جانے کے بارے میں سوچا، جبکہ اسے روم کے فون کا بھی بےقراری سے انتظار تھا، لیکن نہ تو اسے ابھی روم کی طرف سے خوشخبری ملی تھی، نہ ہی وہ فون یا کوئی میسج کر رہی تھی۔ وہ اس کلب میں پہنچ چکا تھا جہاں کی لوکیشن اسے سینڈ کی گئی تھی۔ وہ اندر آیا تو کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے، جبکہ وجاہت نشے کی بری حالت میں صوفے پر الٹا پڑا ہوا تھا۔ یہ لو میرا کزن آ گیا، بہت امیر ہے میرا کزن، اس کے پاس بہت پیسہ ہے۔ وہ نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے صوفے سے اٹھتا ہے اس کے پاس آیا۔ میں تمہارے بہت خلاف تھا شاذل، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ تم تو زندگی کے اصل مزے لے رہے ہو ڈرگس لے کر، کیا سکون ملتا ہے، تمہیں بھی ملتا ہوگا نا، یہ بھی نشہ کرتا ہے میرا دوست۔ اس نے پیچھے کھڑے اس لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا، وجاہت یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے، چلو یہاں سے۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ وہ انکار کرتے ہوئے اسے تھام چکا تھا، جبکہ وہ اسے گرنے سے روکتا اپنا سہارا دے چکا تھا۔ اس کو بولو کہ مجھے رہنا جب تک سارا نہیں آ جاتی۔ اس نے کہا، میرا انتظار کرنا، میں یہیں پر اس کا انتظار کروں گا، ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی مجھ سے، اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی تو وجاہت چلو میرے ساتھ، تمہاری طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، تم نے بہت اوور ڈوز کر رکھا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے غصے سے بولا، لیکن وہ تو کسی اور ہی دھن میں تھا، بس سارا سارا کیے جا رہا تھا۔ سارا ناراض ہوگی نا مجھ سے، تم ڈرگز لیتے ہو یا چھوڑنا مت، یہی تو زندگی کا اصل مزہ، یہ لو میرے پاس ہے تھوڑی سی۔ وہ اسے ایک سفید پاؤڈر دیتے ہوئے اس کی ناک کے بالکل قریب لیا۔ ایک لمحے کے لیے تو شاذل کا دماغ ہی گھوم گیا، اس کی خوشبو سونگھتے ہوئے جیسے اثر انداز ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب وہ عادی نہیں رہا تھا، اس لیے ذرا سی اسمیل بھی حواسوں پر سوار ہونے لگی تھی۔ اس نے دھکا مار کے وجاہت کو خود سے دور کرنا چاہا، لیکن اس کا دھکا اتنا زور سے نہیں لگا کہ وہ اس سے پیچھے ہٹا پاتا۔ ارے کیا ہو گیا، لو نا، دیکھو کتنا مزہ ہے اس زندگی میں، اس نشے میں، وہ نشے میں جھومتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے سفید پاؤڈر کو دیکھ رہا تھا، اس کے دماغ پر یہ چیز دوبارہ سے حاوی ہو رہی تھی، اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا، عجیب سی بے چینی اس کو ہونے لگی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیسے اپنے ہاتھ اس چیز کی طرف بڑھا رہا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسے اس ناپاک چیز کی طرف مائل ہو گیا، جب اچانک اس کے فون پر میسج آیا، اور فون پر لکھا روم کا میسج، مبارک ہو ہونے والے پاپا، رپورٹس پازیٹیو ہیں۔ پڑھ کر اسے لگا کہ اسے دنیا میں جنت مل گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے دور دھکیل چکا تھا۔ میں اس کالی اور گندی دنیا سے باہر نکلا ہوں، وجاہت تم بھی نکلا، کچھ نہیں ہے اس سب میں، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ وہ زبردستی سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر آیا تھا، جبکہ وجاہت تو کسی طرح اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے بہت برا وقت دیکھا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا وجاہت بھی اس وقت سے گزرے۔ اسے وجاہت سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، ہاں، لیکن وہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی اب ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو، کیا ہوا اسے؟ شاہد صاحب اس کی گاڑی دیکھ کر باہر آ گئے تھے، جبکہ وجاہت کو اس طرح سے سہارے سے وہ باہر نکالتے ہوئے انہیں بے چین کر گیا تھا۔ آپ کے بیٹے نے نشہ کیا، ڈرگس لے رکھی ہیں اس نے، کون سی صحبتوں میں لگا دیا آپ نے اسے، کم از کم ایک بیٹا آپ کے پاس، دھیان رکھیں اس کا۔ نشہ کرتا تھا، یہ میری مجبوری تھی، لیکن وجاہت کی ایسی کون سی مجبوری ہے جسے نشے میں دھکیل رہی ہے؟ اسے ابھی وقت ہے، بچا لیں اسے دلدل سے، اگر یہ ایک دفعہ اس دلدل میں گھس گیا نا تو پھر کبھی واپس نہیں نکل پائے گا، یاد رکھیے گا، یہ بات میری لکھ کر رکھ لیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ان سب چیزوں سے محفوظ ہے تو ابھی وقت ہے، آنے والا وقت آپ کو بہت ساری مشکلوں میں ڈال دے گا۔ وجاہت کو ان کے حوالے کرتا وہیں سے لوٹ گیا تھا، جبکہ شاہد صاحب کی تو حالت خراب ہو گئی تھی اسے دیکھ کر۔ وہ گھر میں داخل ہوا تھا، عروج وجدان، اس کے بابا اور سومیا سب لوگ وہاں موجود تھے۔ وہ بنا کسی کی پرواہ کے تیزی سے آگے بڑھا اور سامنے کھڑی روم کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اس نے جبھی سے اس کے میسج پڑھا تھا اس کے دل میں گدگدی ہو رہی تھی، وہ بس کیسے بھی اس کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے وجاہت کو اس کے گھر چھوڑا تھا۔ کیا کریں شاذل، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی نا کہیں پر بھی فری ہو جاتے ہیں، وہ اسے دور کرتے ہوئے بولی تو سب کو دیکھ کر وہ بنا شرمندہ ہوئے سلام کرتا سب سے ملنے لگا۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا، اللہ پاک تم لوگوں کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، ایک ساتھ دو خوشخبریاں ملی ہیں، میں ایک دفعہ میں دو بچوں کا نانا بن جاؤں گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ وجدان سے ملتے ہوئے اسے مبارکباد دے رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، جیسے زندگی میں کوئی کمی نہ رہی ہو، وہ جتنا خدا کا شکر ادا کرتا کم تھا، اس کی خوشی کی اب کوئی انتہا نہیں تھی، اس کی زندگی سنبھل گئی تھی۔ یار آرام سے چلو، بھاگم بھاگی کرنا ضروری ہے کیا؟ شاذل نے اسے سیڑھیوں سے اترتے دیکھ کر کہا، آپ کا ہر کام پر ٹوکنا ضروری ہے کیا؟ دیکھیں پپو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ پچھلے 2 مہینے سے زندگی عذاب ہوئی پڑی ہے میری، ہر بات میں روک ٹوک، ہر بات میں کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں، آپ سے زیادہ تو یہ ساس بن گئی ہے میری۔ اسے ساس بننا نہیں، کیئر کرنا کہتے جو تم اپنی کرتی نہیں ہو، تو ظاہر سی بات ہے مجھے کرنا پڑے گی نا، آؤ نیچے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر آیا تھا، جبکہ اس کا ذرا سی بات پر اتنا زیادہ پریشان ہو جانا، اس کی چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھنا، جہاں اسے اچھا لگ رہا تھا وہیں اس کی ضرورت سے زیادہ ٹچی ہونے پر وہ کبھی کبھی کتا بھی جاتی تھی۔ ہاں، لیکن خوشی اس کی بات کی تھی کہ وہ بدل گیا تھا، بلکہ بہت بدل گیا تھا، اس کی پوری زندگی بدل چکی تھی، اب ڈرگس نام کی کوئی چیز اس کی زندگی میں شامل نہیں رہی تھی، وہ ہر چیز چھوڑ چکا تھا، چیزیں کبھی کبھی اس پر ابھی بھی اثر انداز ہو جاتی تھی، کبھی کبھی وہ بھی اپنی ذہنی کیفیت پر کنٹرول نہیں کر پاتا تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا، آہستہ آہستہ اس نے ہر چیز پر کنٹرول کر لیا تھا، ابھی سے زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی، سچ کہتے تھے ڈاکٹرز، وہ سوچ سکتا ہے اگر کوشش کرے تو، اس نے کوشش کی تھی اور اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا، جس کا سارا کریڈٹ روم کو جاتا تھا اور روم سے کئی زیادہ اس خدا کو جس نے اسے اپنی راہ پر لگا لیا تھا۔ ہاں، وہ رائے حق پر آ گیا تھا، وہ سیدھے راستے پر آ گیا تھا، اور اب
جب بھی اسے لگتا کہ وہ ایک دفعہ پھر سے اس دلدل کی طرف جا رہا تو فوراً وضو کر کے نیت باندھ لیتا تھا اور سب کچھ جیسے اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور آج کل تو اس نے روم کا جینا حرام کر رکھا تھا، اس پر پابندیاں لگا لگا کے، اور وہ بھی اچھا خاصا تپتی تھی۔ لیکن وہ کیا کرتا، وہ کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، بس وہ اپنی روم کا بہت خیال رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی ان حرکتوں پر بہت تپتی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، وہ اسے منانا بھی تو اسے آتا تھا۔ انہیں فون آیا تھا اور جیسے انہوں نے فون اٹھایا، خبر نے جیسے ان کا دل دہلا کر رکھ دیا۔ کل رات اوور ڈوز لینے کی وجہ سے وجاہت کی لاش اس کے اپنے کمرے سے ملی تھی۔ ڈرگس کا زیادہ استعمال اس کی جان لے گیا، تو اس خبر نے جیسے سومیا اور روم کو دہلا کر رکھ دیا۔ ایسا کچھ ہو جائے گا ان لوگوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شازل کو جیسی خبر ملی وہ گھر آیا، اور روم کو تو نہیں، لیکن وہ سومیا کو فوراً وجاہت کے گھر پہنچا چکا، جہاں کا ماحول ٹینشن زدہ، اور سومیا کو بھی اس کی بات ٹھیک لگی تھی۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، ان کا جوان جہان بیٹا موت کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ صرف اس ناپاک چیز کی وجہ سے لاش کی حالت اتنی زیادہ خراب ہوگی کہ زیادہ دیر انہیں اسے رکھنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ اسے جلد سے جلد دفنا دینے کا کہہ دیا گیا تھا۔ وہ تو ٹھیک سے اپنے بیٹے کی حالت پر آنسو تک نہیں بہا پا رہے تھے۔ شازل، شازل، میرا بچہ مر گیا۔ شازل دیکھو، مکافات عمل جو میں نے تمہارے ساتھ کیا وہی میرے ساتھ ہو گیا۔ دیکھو یہ کیا ہو گیا۔ شازل، میرا بیٹا مر گیا۔ آج سے 20 سال پہلے میں نے تمہیں اغوا کروایا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ وہ کچھ ایسا کر دے کہ اگر تم زندہ بچ بھی جاؤ تو بھی ڈرگس کے بغیر ایک سیکنڈ نہ رہ سکو، اور انہوں نے کر دیا۔ میں نے تمہیں اغوا کروایا تھا، میں نے ہی تمہاری زندگی برباد کی تھی۔ میں ہی ہوں تمہارا مجرم، جس کا اپنا بیٹا آج جس حالت میں نے تمہیں پہنچایا تھا۔ میں نے ڈیل کی تھی تمہاری، میں نے تمہیں اغوا کیا تھا، ان لوگوں کو پیسے دیے تھے، ان لوگوں نے تمہارے جسم کے ایک ایک حصے پر ڈرگس انجیکٹ کر کے تمہیں ڈرگ ایڈکٹ کر دیا تھا۔ تم جیسے جیسے بڑے ہوتے کہ تمہاری زندگی نشے میں بھر کر کچھ بھی اہم نہیں رہا۔ تمہیں نشے کی طلب تھی، تمہیں ہر قیمت پر نشہ چاہیے تھا، وہ سب میں نے کروایا تھا۔ ہاں، میں ہوں تمہارا مجرم، اور دیکھو مجھے میرے کیے کی سزا ملی۔ میرا بیٹا آج میری آنکھوں کے سامنے بے جان پڑا۔ وہ اس کے سینے سے لگے بول رہے تھے، جبکہ ان کا یہ راز وہ جانتا تھا۔ ہاں، وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کو کروانے کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا۔ تو پھر تو دسیا کیوں نہیں اڈا، تو مہان بن کے تو پھرنا پیسی جڑا۔ ایسا آدمی نہ تو پھر بہت چنگا ہے۔ جو انسان کسی کے ساتھ کرتا ہے، کسی کی اولاد کے ساتھ برا کرو گے تو اپنی اولاد نے تو پھر وہی سب کچھ بھگت کے جانا ہے، اس دنیا میں بھگتنا۔ لیکن اس نے کبھی بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ اس نے بہت سال پہلے سومیا اور ان کی باتیں سن لی تھی، جس میں وہ سومیا کو دھمکیاں دیتے تھے کہ وہ سب کچھ عاصم کو بتا دیں گے۔ لیکن اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وقت تھا گزر چکا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ ہوئے ظلم پر کبھی آواز نہیں اٹھائی تھی۔ ہاں، لیکن خدا تو بے نیاز تھا، اس نے تو دکھانا تھا، اس نے دکھایا تھا۔ جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکے تھے وہ سب کچھ انہی کے پاس لوٹ کر آ گیا تھا۔ جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا تھا وہی آج ان کی اولاد کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کا ایک بیٹا وجدان ان سے دور ہو گیا تھا، جبکہ وجاہت کو خدا نے دور کر دیا تھا۔ شاید یہی ان کی سزا تھی، اور ان کے لیے اتنی سزا کافی تھی۔ 2.5 سال بعد پنک فراک میں وہ چھوٹی سی گڑیا اپنے بابا کا ہاتھ پکڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اسٹیج کی طرف جا رہی تھی، جہاں اس کی ماں کب سے کیک کے قریب کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ اس کی دوسری سالگرہ تھی، جسے بہت خوشی سے منایا جا رہا تھا۔ سب لوگ اسے دیکھ کر تالیاں بجا رہے تھے، جبکہ سب کو اس طرح تالیاں بجاتے دیکھ اس نے بھی شازل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر تالیاں بجائی تھی۔ اوہ ہوئے، ماں صدقے چلی جاوے۔ اور اب اپنے اگلے 2 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھ کر بتا رہی تھی کہ تالی کس طرح سے ماری جاتی ہے، جس پر شازل نے بھی اس کی پیروی کی تھی اور اسے بالکل اسی کے انداز میں تالی بجا کر دکھائی تھی۔ لیکن اگلے لمحے وہ دونوں بازو اوپر کر چکی تھی، یعنی کہ وہ کھڑی کھڑی تھک چکی تھی، ابھی اسے باپ کی گود کی ضرورت تھی۔ ماں صدقے چلی جاوے۔ ہماری آنٹی بھی چھوٹی سی، جو ہمارا کاکا نا، وہ بھی اتنا کی ہے، اس کی بھی اب ماشاءاللہ اکتوبر میں 2nd برتھ ڈے آنی ہے ہمارے جانے کے بعد، اڑنے کی ہے ابھی۔ اسے اپنی گود میں اٹھائے اوپر آ گیا تھا، جہاں وہ کب سے کیک کے پاس کھڑی اس کے کٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میڈم آئیے، اب اس کیک کو شہید کر دیجیے، ورنہ بھوک سے میرے چوہے بھی خودکشی کر کے مر جائیں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو اپنے باپ کی گود میں بڑی پرسکون تھی، اور کیک کو دیکھ کر تو اور بھی زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ چلو پھر مسز، آپ کو بالکل انتظار نہیں کرواتے، آپ کی بھوک کا کوئی انتظام کرتے ہیں۔ وہ اس کے ننھے سے ہاتھ میں چھری پکڑاتے ہوئے اس کو کیک کٹانے میں مدد کر رہا تھا۔ جب سومیا کو نہ پا کر اس نے نگاہیں ہر طرف دوڑائی۔ کہاں رہ گئی تھی آپ؟ انہیں اندر آتے دیکھ کر وہ بولا، کہاں جانا ہے مجھے بیٹا، بس ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی۔ چلو اشال بیٹا، دادو آ گئی، اب کاٹو کیک۔ اروم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو سومیا بیگم نے چھری پر ہاتھ رکھتے ہوئے کیک کٹوایا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے سب کی تالیاں بجانے پر وہ کیک چھوڑ کر زور زور سے تالیاں بجانے لگی۔ یہ کام اسے ضرورت سے زیادہ ہی پسند تھا، اور پھر سب کو تالیاں بجاتے پا کر اس نے اپنے ننھے ننھے دانتوں کی نمائش کر کے اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کی اسمائل بہت خوبصورت تھی، جو سب کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ وہ معصوم سی گڑیا سب کے لیے بے حد عزیز تھی۔ آؤ تہمینہ، کیسی ہو تم؟ بہت دیر لگا دی تم نے، کیک تو کب کا کٹ چکا ہے، سومیا سے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ مسکرا کر ان سے ملتے ہوئے ان کے پاس ہی رک گئی تھی۔ دراصل میں جلدی آنا چاہتی تھی، لیکن ٹریفک اتنی زیادہ تھی، ٹائم پر پہنچ نہیں سکی۔ ہو گئی تمہاری پوتی کی سالگرہ؟ وہ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، بس تھوڑی دیر پہلے کیک کاٹا، آؤ نا تم بھی مل لو اس سے۔ وہ مسکرا کر اسے اوپر آنے کا اشارہ کرتی اوپر آ گئی تھی، جبکہ وہ اس کے ساتھ ہی آئی تھی، جہاں سامنے اروم اور شازل اپنی معصوم سی شال کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔
شاذل ادھر دو اشال کو، تہمینہ ملنے آئی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ وہ ایک نظر انہیں دیکھتا ہلکا سا مسکرا کر اپنی معصوم سی بیٹی کو ان کے حوالے کر گیا تھا۔ وقت لگا تھا لیکن وہ سنبھل گئے تھے، ان سے معافی مانگنے پر نہ جانے کیسے اس نے معاف کر دیا تھا۔ ہاں اگر اس نے اپنے سب سے بڑے مجرم شاہد صاحب کو معاف کر دیا تھا تو وہ بھی انہیں بھی معاف کر سکتا تھا، جس نے اسے جنم دے کر دنیا میں لایا تھا۔ ہاں روم نے بہت مشکل سے ان کے خلاف اس کے ذہن سے وہ باتیں نکالی تھی، وہ مجبور ہو گئے تھے انہیں معاف کرنے کے لیے۔ ہاں وہ انہیں معاف کر چکا تھا لیکن وہ پھر بھی زیادہ تعلق نہیں رکھتا تھا ان سے، وہ ایک فاصلہ قائم رکھتے ہوئے تھا۔ شاید ابھی بہت کچھ ایسا تھا جس کو ختم کرنے میں وقت لگنا تھا، لیکن اب وہ سنبھل چکا تھا، بہت سنبھل چکا تھا۔ دادو گفٹ، وہ سومیا کی گود سے تہمینہ کی گود میں آتی اپنا گفٹ مانگنے لگی، وہ کب سے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھی، اسے دے نہیں رہی تھی۔ او میرے بچے کا گفٹ چاہیے، یہ رہا آپ کا گفٹ۔ اس کے بیچ میں تا ہے، اس کے بیچ میں کیا ہے؟ اس نے اتنے بڑے گفٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے قابو کر کے پوچھا تھا۔ اس میں ایک بہت پیاری سی باربی ڈال ہے، میری پیاری سی باربی ڈال کے لیے۔ وہ اسے اپنے پاؤں میں لیے چومتے ہوئے بولی تو وہ خوش ہوگی، جبکہ وہ روم کے ساتھ کھڑا اس سے باتیں کرتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا اشال، اس نے کہا تو روم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر منہ بنا گئی۔ ہاں صرف بیٹی نظر آتی ہے نا، میں تو نظر ہی نہیں آ رہی، میں کتنی پیاری لگ رہی، ایک دفعہ بھی پھر مجھے دیکھ کر کہا۔ مجھ سے زیادہ اہم ہوگی نا آپ کے لیے، آپ مجھے بھول گئے، میں بول رہی ہوں آپ کو، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ میری بیٹی سے ذرا جلنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری تعریف میں رات کو کروں گا، وہ اس کے کان کے قریب بولا جبکہ منہ بنا کر نیچے جا چکی تھی، جہاں وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ اشارے سے دیکھتے دونوں بائیں پھیلا کر شور مچانا شروع کر چکی تھی، اور وہ بھی اگلے لمحے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ دونوں بیٹھے اس کے سارے گفٹس کو کھول رہے تھے، جبکہ وہ اپنے سارے گفٹس کو اپنے آگے پیچھے رکھے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا جے بالا، اب کی دفعہ اس نے تہمینہ والا گفٹ لا کر اس کے سامنے رکھا تو اس نے مسکرا کر اسے تھامتے ہوئے کھولا تھا، جس میں خوبصورت سی باربی ڈال تھی جسے دیکھتے وہ ناچ اٹھی تھی۔ دادو بیسٹ، وہ خوش ہوتے ہوئے نعرہ لگا کر بولی تو وہ بھی ہنسا تھا۔ ایشو یہ والا ٹیڈی ماما رکھ لے، اس نے ایک پیارا سا ٹیڈی بیئر اٹھا کر اس کے سامنے کیا تو اس نے زور زور سے نبی میں سر ہلایا۔ وہ تو سومیا دادو کا گفٹ تھا، وہ کیسے کسی کو دے دیتی؟ نو، جے بالا نہیں، جے بالا۔ وہ ایک چھوٹے سے ٹیڈی اٹھا کر اس کے حوالے کرتے ہوئے بولی تھی، دیکھا کتنی کنجوس ہے آپ کی بیٹی، بالکل آپ کی طرح، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ ارے ایک تو میری بیٹی تمہیں اتنا خوبصورت ٹیڈی گفٹ کر رہی ہے اور تم اوپر سے باتیں بنا رہی ہو، پکڑو یہ دے رہی ہے میری بیٹی تمہیں، وہ چھوٹو سا ٹیڈی اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا۔ اللہ اللہ، ایک تو اتنا چھوٹا سا ٹیڈی دے رہی ہے اور احسان دیکھے کتنا بڑا کر رہی ہے۔ وہ اس چھوٹے سے ٹیڈی کو لے کر اٹھی تھی کہ اچانک اپنے باپ کی لاڈلی نے بڑے والے ٹیڈی پر قبضہ کر لیا کہ کہیں اس کی ماں اٹھا کر ہی نہ لے جائے اس کا۔ اللہ اللہ کتنی چلاک ہے یہ، میں نہیں لے رہی تمہارا، یہ بھی پکڑو اپنا، میں نہیں لینا، میں نے نہیں لینا۔ وہ منہ بنا کر چھوٹو والا ٹیڈی بھی اس کے حوالے کر کے جس پہ وہ خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ اوئے ہوئے، انہوں آنٹی نو کی چاہیے، انہوں تے چاہیے، اے بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، بچوں کا یہی ہوتا ہے۔ میں نے بھی اس کے لیے نا ایزل کے لیے لیا ہے بیبی، کہہ رہی تھی بیبی لینا بیبی لینا، تو نا ابھی پوچھتی ہوں نا کیا لینا آپ نے، بیبی لینی کہ کوائے کوائے لینی ہے، ڈک کو بولتی ہے تو کبھی کوائے کوائے کہہ دیتی ہے کبھی بیبی کہہ دیتی ہے، تو بس اس کا چلتا ہی رہتا ہے۔ حالانکہ میں نے لیے دونوں لی ہوئی ہیں، اب تیسرا آپشن نہیں پوچھتی میں نے کہا میں نے لے لیا وہ سارا کچھ۔ جبکہ منہ بناتی کمرے سے نکلتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی۔ بابا ماما تو نا نیتے پھینک دیتے ہیں بیڈ سے، ہم دونوں بیڈ پہ سوئیں دے، بابا ماما کو پھینک دیں گے بیڈ سے نیچے، ہم دونوں بیڈ پر سوئیں گے۔ وہ اپنے کان میں اس کی شرارتی سی کافی اونچی آواز سن رہا تھا، اور پھر اس نے تھمز اپ دکھاتے ہوئے ڈیل ڈن کا اشارہ کیا تھا، جس پر اس کے گال چومتی اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ وہ تھوڑی دیر میں دودھ گرم کر کے لائی تو اپنے باپ کے سینے پر یوں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے دودھ شاذل کے حوالے کیا اور دور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ڈارلنگ یہاں آ جاؤ نا، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ جی نہیں، بالکل نہیں، مجھے پتہ ہے اور آپ کی بیٹی دونوں مل کر مجھے بیڈ سے نیچے پھینکنے والے، میں سن چکی ہوں آپ کی ساری باتیں، میں ہرگز کہیں نہیں جانے والی، میں آپ کے بیڈ پر آؤں گی ہی نہیں۔ وہ منہ بنا کر چہرہ پھیر کی تھی، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ راز کیسے کھل گیا؟ اس کا مطلب تھا اشال کی ماما چوری چوری ان کی باتیں سن رہی تھی، بیڈ ہیبٹ، مگر اس وقت وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کو نیند آ رہی تھی۔ دودھ پیتے پیتے ہی وہ گہری نیند میں اتر گئی تو اس نے آگے بڑھتے ہوئے بیڈ سے اس کے سارے کھلونے اور گفٹس اٹھا کر ایک طرف رکھے، جبکہ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہیں بیڈ کے پاس جھولے میں لٹا کر اسے ہلکا ہلکا تھپکنے لگا تھا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ بڑی پلاننگ چل رہی ہے آپ دونوں کی، وہ اس کے پاس آتی اس کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی تو وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بس یار کیا کروں، میری بیٹی کی پلاننگ تو بڑی اچھی تھی لیکن تم نے کامیاب نہیں ہونے دی، وہ مسکرا کر اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا۔ تم کمرے کی تھوڑی حالت بہتر کرو، تب تک میں نیچے ماما کو دیکھ کر آتا ہوں، انہوں نے میڈیسنز لی ہیں یا نہیں؟ وہ اسے کہتے ہوئے نیچے کی طرف چلا گیا، جبکہ وہ کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ مجھے یقین تھا آپ نے ابھی تک اپنی میڈیسنز نہیں لی ہوں گی، وہ ان کے کمرے کے اندر داخل ہوتا ہوا ان کے فرسٹ ایڈ باکس سے ان کی دوائیاں نکالنے لگا۔ تم ہی دیتے ہو نا، اب تو عادت ہی نہیں رہی خود لینے کی، مسکرا کر اس سے کہتے آرام سے بیٹھ گئی تھی کیونکہ اب سارا کام اس نے کرنا تھا۔ شاذل نے کی دوائیاں نکالا تھا جب انہوں نے شاذل،
وہ ان کی دوائیاں نکال رہا تھا جب انہوں نے آہستہ سے پکارا۔ وہ مسکرا کر ان کی طرف دیکھنے لگا جبکہ میڈیسن نکال کے ان کے ہاتھ پر رکھتا وہ پانی کے گلاس پینے تھما گیا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ آپ کو اس دن ہی معاف کر چکا تھا جس دن آپ میرے لیے روم کا رشتہ مانگنے گئی تھی۔ آپ نے میرے لیے کوشش کی تھی، میرے لیے وہی بہت بڑی بات تھی، اور اب جب میں خود سے جڑے ہر رشتے کو معاف کر چکا تو آپ کو کیسی سزا دوں گا؟ میں آپ کو معاف کر چکا ہوں، آپ پریشان مت ہوا کریں۔ اب سوچیں، پھر صبح آپ کو اشال آپ کو جگا دے گی۔ اس نے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ صبح فجر کے وقت کے بعد وہ کبھی اپنے ماں باپ کے پاس نہیں رکتی تھی۔ اس وقت تو اسے صرف اور صرف اپنی دادی کی گود کی ضرورت ہوتی تھی۔ ہاں تو میری پوتی کو اپنی دادی پسند ہے نا؟ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی تھی جبکہ وہ ہلکا سا مسکرا کے ان کے اوپر کمبل ٹھیک کرتا کمرے کی لائٹ آف کر کے کمرے کا دروازہ بھی بند کر کیا تھا۔ یہ اس کی روز کی روٹین تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو بیڈ بالکل صاف ستھرا اور خالی تھا جبکہ اشال مدد سے اپنے بیڈ پر سو رہی تھی اور روم فریش ہو کر ابھی بھی واش روم سے نکلی تھی۔ آج تو قیامت ڈھا رہی ہو، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ گھسی پیٹی لائنز کو بخش دیں، کتنا دہرائیں گے، میں پک چکی ہوں ان لائن سے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے قریب آیا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کیا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں کل تمہارے لیے ایک نئی لائن یاد کروں گا، اس کی گردن پر اپنے لبوں کی بے باک شدتیں بکھیرتے ہوئے بولا تو وہ ہلکا سا مسکراتی جبکہ ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کرتا اپنے قریب کر چکا تھا۔ تم بھی وعدہ کرو کل کسی نئے انداز میں میرے ہوش اڑاؤ گی۔ اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہ بیڈ پر لایا تھا۔ مسٹر ہسبینڈ، کل کی کل دیکھی جائے گی، فی الحال ابھی کی بات کریں۔ اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے اس کے بیڈ پر لٹانے پر اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکی تھی۔ میرے خیال میں ابھی باتیں نہ کریں، عمل کریں۔ ویسے بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ پیار بھری باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ پیار بھرا کام عملی مظاہرہ کر دیا جائے۔ باتیں بھی ویسٹ نہیں ہوتی اور ٹائم بھی۔ وہ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اب کی دفعہ اس کے گردن پر جھکتے ہوئے بولا جبکہ اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتی وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ اس کے پور پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا اسے خود میں قید کرتا جا رہا تھا جبکہ وہ بھی اپنے آپ خوشی خوشی اپنے شوہر کے حوالے کرنے کو تیار تھی۔ مجھے بیٹا کب دو گی تم؟ وہ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ جب اشال 3 سال کی ہو جائے گی، اس سے پہلے سوچے گا بھی مت۔ پہلے دونوں باپ بیٹی مل کر مجھے بیڈ سے نیچے پھینکتے ہو، 3 ہو جائیں گے تو میری تو زندگی شاید بیڈ سے نیچے گزرا کرے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ کیا کروں یار، مجھے اس دنیا کا بیسٹ فادر بننا ہے، تم بس سپورٹ کیا کرو۔ وہ اس کا چہرہ چومتے ہوئے بولا تھا۔ بن جائیے بیسٹ بیٹا، اور بیسٹ ہسبینڈ تو آپ بن ہی چکے ہیں، بیسٹ فادر بھی بن جائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اس کا لمس اپنے چہرے کے دونوں لبوں پر محسوس کرتے ہوئے بولی تھی جبکہ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار سخت سے سخت کرتا اسے خود میں قید کرتا جا رہا تھا۔ اس کی والہانہ محبت میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ ہر وقت وہ جب اسے اپنی باہوں میں لیتا تھا تو ایک نئے انداز میں لیتا تھا۔ اس کے پور پر اپنے نام کی مہر لگاتا وہ اسے نئے سرے سے محبت کرنے لگتی تھی۔ ایک پیارا سا انسان اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا، اسے ہمیشہ کے لیے اس کا کر دیا گیا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس کی زندگی خوبصورت تھی، ایک بہت پیار کرنے والی ساس کے ساتھ جان لٹانے والا شوہر۔ ہاں بیٹی تھوڑی سی نکچڑی تھی، اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی لیکن پھر بھی پیدا تو اسی نے کی تھی نا، وہ اپنی اہمیت خود بنا لیتی تھی۔ ہاں لیکن یہ سچ تھا کہ شال کو اپنے باپ کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ اسے شال کو سمجھنے سنبھالنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ پھپھو اور شازن نے کبھی اسے اس چیز کی پریشانی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ ہمیشہ ہر چیز خود ہینڈل کر لیتے تھے۔ وہ دونوں ہر وقت اپنے خدا کا شکر ادا کرتے تھے، ان کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا جس نے۔ ڈرگس کا جو انجام وجاہت کا ہوا تھا وہ اس کا بھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں، خدا نے اسے سیدھی راہ دکھانی تھی، اسے واپس اپنی راہ پر لانا تھا، اسے ہدایت مل چکی تھی۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہدایت کا دامن تھامنے کے لیے ہر کسی کی زندگی میں روم جیسی ہم سفر نہیں آتی، اسی لیے تو روم کی صرف قدر نہیں کرتا تھا بلکہ اسے بے شمار محبت کرتا تھا، جس نے اسے زندگی کا اصل مقصد سمجھایا تھا، جس نے اسے زندگی کا اصل دکھایا تھا۔ اور آج وہ اپنے خدا کے اتنے قریب ہو گیا تھا کہ رات 3 بجے اٹھ کر وہ ہر روز تہجد کی نماز ادا کرتا، کتنی دیر خدا سے ہم کلام رہ کر اپنے دل کی ہر بات اس سے کہہ دیتا تھا، اور وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہر دفعہ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا تھا۔ ختم شد۔ جی تو گائز، ہماری یہ خوبصورت سا ناول آج اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو مجھے تو یہ بڑا پسند ہے، آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش کے اوپر آیا تھا لیکن جو فرمائشی لوگ تھے ان کے مجھے کمنٹس ان کے مجھے نہیں ملے، تو پھر اب آپ لوگ سوچ لیں، اگلی دفعہ مجھ سے نا فرمائش کرتے وقت سوچیے گا ضرور اس کو 2 دفعہ۔ اچھا، تو ابھی ہم چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ میں جب بھی یہ ناول کی ریکارڈنگ کرنے لگتی ہوں سوچتی ہوں نا، میرے گانا ذہن میں آ جاتا، دل تینوں دے دتا کنج سونیا جان تیرے قدماں وچ رکھی ہوئی ہے۔ سیدہ لیزا بلال، زبردست، کمال، فینٹاسٹک ایپیسوڈ۔ میرا نا ایسے دل چاہ رہا ہے کہ میں عاصم کو کچھ کر دوں، لعنتی کمینے، اپنے باپ بیٹے کے علاوہ پوری دنیا پر یقین ہے
لیکن اس عاصم کی وجہ سے اتنی سی عمر میں بیچارے نے کیا کیا دکھ دیکھ لیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وجاہت بھی ڈرگ ایڈکٹر ہے. مجھے بہت برا لگ رہا ہے. شاذل کے لیے ایک ہی دوست تھا، وہ بھی نہیں رہا. لیٹس سی. ہاں جی، وہ تو آپ آگے کریں. شاذل کے لیے تو آپ کو بہت بہت زیادہ دکھ ہوں گے، کیونکہ شاذل نے بہت دکھ فیس کیے ہیں اپنے. تھینک یو ویری مچ علیزہ. موسیٰ سعید، یہ سنا نہ ہو میں نے پہلے، یہ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ چیک کر لیں. تھینک یو موسیٰ سعید. سعید علیزہ بلال، زبردست ایپیسوڈ. اروم کا نکاح ہو گیا، لیکن چلو کوئی نہ، ہمارا لڑکا بد دعا زور و شور سے کر رہا ہے. اللہ اس کی بد دعا کو رنگ لائے گا. ان دی بد دعاؤں نے تے بہت رنگ لگے نے یار. یہ سومیا کمینی خبیث لانتی عورت. یا چلو ٹھیک، کوئی بھی بندہ اپنی بیٹی کو کوئی کسی نشئی کو نہیں دیتا، لیکن پھر بھی سومیا نے اپنی کمینگی پوری کرنی تھی، اس لیے اپنی لانتی مار دی. لانتی عورت کے نام پر دھبا. سومیا کا بھائی تو اس سے بڑا لانتی نکلا، لیکن شکر ہے سومیا نے کچھ تو انسانیت دکھائی کہ میرا بیٹا نہ صحیح لیکن بیٹا تو ہے نا. اوئے ہوئے، عاصم نے جلدی کر دی مرنے میں یار. مطلب ابھی تو اس کو پتہ اپنا بیٹا نصیب ہوا تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاذل شاید ڈرگ چھوڑ چکا ہے. صحیح بات ہے، جب عاصم ہی مر گیا تو سومیا کو اب کیا ڈر. لیکن اچھا بس سائن نہیں کیا. اور پھر شاذل نے ہیرو والی انٹری ماری. سومیا کو تو بچا لیا، لیکن اس کو اکیلا چھوڑ کر بھی اچھا نہیں کیا. شاید عقل آ جائے. ویسے تقریباً آ گئی عقل. ہائے میں صدقے یار. مطلب سومیا کی سب رپورٹ رکھتا ہے اور طبیعت کا بھی پوچھ رہا ہے، لیکن اس کا بدلہ بڑا لے گا اور روم کی صورت پھر شاید معافی دے دے. ہاں جی ایسے ہی دے دی اس نے معافی. تھینک یو لیزا فار یور لولی کمنٹ. سعید علیزہ بلال، کمال دھمال ایپیسوڈ. اوئے ہوئے ہوئے، لٹ تو گیا ہے پر چس بڑی آئی ہے. مطلب روم کو چلو طلاق ہو گئی، کیونکہ وہ تو ہونی تھی. میرے بھائی کی بد دعا لگ گئی. بد دعا واقعی بڑی لگی. لیکن وجدان کے لیے تالیاں. مطلب یار اصل مرد نکلا ہے کہ ایک طلاق نہیں دی، جس کی طرح خاموش نہیں رہا. خاموش تھا، لگتا تھا کوئی بوم ہی پھوڑے گا، اور اس نے سب کو منہ بند کروا کے بوم بلاسٹ کر ہی دیا. صدقے روم کے ایٹیٹیوڈ پر. صحیح بات ہے یار. مطلب وہ لانتی جائے بھاڑ میں. خاص کم جہاں پاک ایک بندے کی وجہ سے زندگی تھوڑی ختم ہوتی ہے. صحیح بات ہے. ادھر لانتی واسطے تو بالکل نہیں ہوتی. اوئے ہوئے کر دو قتل، میں یہاں ہوں. موقع پر چوکا مارنے شاذل کو بہت اچھے سے آتا ہے. ٹھیک ہے میں آپ کو معاف کر دوں گا، لیکن روم چاہیے یار. اتنے اچھے بندے کو ریجیکٹ کر دیا روم نے. لیکن واقعی اب شاذل خود اپنی جنگ لڑے گا. اوئے ہوئے بیچارہ ہمارا لڑکا سارا دن کالج کے باہر کھڑا رہا یار. روم نے غلط کیا. آئی تھنک روم کو شاذل کی ہیلپ کر سکتی ہے ٹھیک ہونے میں. سومیا تو سچ میں بیٹا کر رہی ہے. اگر صحیح ٹائم پر اپنا بچہ سمجھا ہوتا تو آج اس کی حالت نہیں ہوتی. یار روم کچھ زیادہ ہی ہارش ہو رہی ہے. اچھا نہیں لگ رہا مجھے. چلو یار باقی کمنٹ کل. آج بہت بڑا ہو گیا. بی کنٹینیو. کوئی نہیں، آپ کا اپنا چینل ہے، جب مرضی جتنا مرضی کمنٹ کریں، کوئی مسئلہ نہیں. تھینک یو ویری مچ علیزہ. عامرہ طفیل، اف مائی گاڈ کیا بد دعائیں دی ہیں آپ نے سالار شاہ کو. ویسے کوئی بات نہیں، ڈیزرو بھی کرتا تھا. صحیح بات ہے، مجھے بہت زہر لگتا ہے یہ سالار شاہ. شکر الحمدللہ. اور دوسرا ایک فائر تو آغا جان کو بھی بچنا چاہیے. مطلب کہ اب پرائم سے جو کوئی بات کرنی ہے لگتا ہے سو بازگاہ والی ہی ہوگی. دونوں بہت لانتی ہیں، لیکن ایک بات ہے، کہ پہلے خان ہے جو اتنے پولائٹ ہیں بیویوں کے ساتھ. گڈ یار، اچھی چیز کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے نا. صحیح گل ہے، ایسے ہی ہے. تھینک یو عامرہ. لیوش سلون، آج کی ایپی بھی اچھی تھی، پر روم کو بھی اس کا سوچنا چاہیے. ایک ہیلپ سے شاذل ٹھیک ہو سکتا ہے. بس روم پہلے اپنا سوچ رہی نا، وہ بعد چ سوچے گی. تھینک یو لیوش سلون. عامرہ تو فیل تبریز خان مر گیا یار. ایمی خستہ کھلکھلاتا کریکٹر. لیکن لگتا ہے بازگاہ کے لیے علیشہ کی انٹری کی، اور بھی وہ بھی نقچڑی زبیدہ بی بی ظالم سردارنی، جس کو کوئی نہ پسند آ گئی تھی. لو پورا ہو گیا. آہو بس ایسے ہی ہوا ہے. تھینک یو عامرہ تو فیل. سیر اشفاق، وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بہت زبردست ناول ہے. شاذل کے ساتھ بہت برا ہوا ہے. یہ سٹوری پہلے کبھی نہیں سنی. یہ ای بک ہے، اس وجہ سے آپ نے پہلے نہیں سنی، اور یہ ریسنٹ ای بک ہے. تھینک یو سحر. علی بیگ، ویری ویری بیوٹیفل ایپی. تھینک یو علی بیگ. عامرہ تو فیل، یا یہ خان بلا والے کبھی عقل کا ثبوت نہیں دیتے. بات تو دائم خان نے پورے ناول میں بتائی ہے کہ تبریز خان نے بھی علی پر شک کر کے ثابت کر دیا کہ وہ بھی دماغ سے پیدل ہے. صحیح گل ہے. ماشاءاللہ سے انابیہ صحیح ٹکری ہے. دائم کو ساتھ جوڑی جچتی ہے. رائب تو زبردست کریکٹر تھا، اور واحد جس نے کم گالیاں کھائی ہیں. صحیح بات ہے، انہیں کچھ بھی نہیں کیتا سی بیچارے نے.
اور سلجوق واحد ہوگا جس نے نہیں کھائی. سلجوق اس ناول کا کریکٹر ہی نہیں ہے. سلجوق تو اس کا کریکٹر ہے پیار کی خوشبو والا. ادھر تو گیسٹ اپیرنس واسطے آیا سی. میں نے بھی سلجوق والا ناول پڑھا اور اس ناول میں کراس اوور اچھا لگا. باقی آپ کی دوست عریشہ کی طرح میں نے بھی ایک بات میں 10 ایپیسوڈ پڑھی ہیں, مطلب کہ صبح 6 بجے تک مسلسل, اور بہت مزہ آیا پڑھ کے. تھینک یو ویری مچ عامرہ. بس ہوتا ہے ایسا جب انسان کوئی ناول پڑھنا شروع کرتا ہے نا, میں نے بھی ایسے بہت دفعہ کیا, وہ ساری رات گزر جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا کہ دن کدھروں چڑھا ہے. ٹائم تو ایسے بھاگتا ہے نا کہ کیا ہی کہیں. تھینک یو عامرہ. کشف خان, یار سٹوری اتنی اچھی چل رہی ہے آپ کی, ایسے لگ رہا ہے سنتے رہو بس, پر ختم ہو جاتی ہے جلدی یار. ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت مست ہے, اور آپ کی آواز میں سٹوری سننے کا اپنا الگ مزہ ہے یار, لوکی ساڑھ جان سن کے. تھینک یو ویری مچ کشف خان, تھینک یو ویری مچ فار یور لولی کمنٹ. لوگ کی سڑ رہے ہیں دیکھ کے, تو کوئی نہیں, کچھ لوگوں کو سڑتے رہنا چاہیے میری تعریفوں سے. ایم صدیقی, نائس ناول. تھینک یو ایم صدیقی. حیا نے دل بھیجے ہیں, تھینک یو حیا. اس تو بعد کون ہے؟ عبدالصمد انصاری سمد. الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ عامرہ تو فیل, چلو بھائی مبارک ہو. شازل نے 55 سال بعد شیلا کی جوانی پہ ڈانس کرنا یاد رکھیے گا رائٹر صاحبہ. باقی تو شازل کوئی کسر رہنے نہیں دیتا, ایک یہ رہ گئی ہے وہ بھی پوری کر دیجیے گا. بس 55 سال اسی ناول نہیں نہ چلایا, نہیں تو 55 سال بعد شازل نے شیلا کی جوانی تے نچا دینا سی. اور باقی کتنی ایپیسوڈ ہیں؟ مک گیا جی, آج میں نے لاسٹ کر دی ہے اس کی. تھینک یو عامرہ. کرن زاہد, وعلیکم السلام. بہت مزے کا پڑھتی ہو آپ, تھینک یو ویری مچ. پلیز حسن کنول کا ناول بھی ریڈ کریں. پرمیشن نہیں ہے, اگر پرمیشن ملی تو ضرور کریں گے. تھینک یو کرن زاہد. انیس بانو, بہت ہی مزیدار ناول ہے, باقی آپ کی آواز میں سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. تھینک یو جی, ویلکم انیس بانو, تھینک یو ویری مچ فار یور کمنٹ. زنیرہ ساجد, نادیہ امین کے سارے ناول مجھے اچھے لگتے ہیں, پر یہ ناول کی رائٹنگ ڈفرینٹ تھی. اچھا, میں نے تو یہ بھی نہیں یاد کیا نادیہ امین کا تھا بھی کہ نہیں. تھینک یو ویری مچ زنیرہ سجاد, ساجد نہیں زنیرہ سجاد ہے جی. تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن بھی اپنے اختتام کو پہنچا, ناول بھی اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا ناول اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں